अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10। आज जुम्मतुल मुबारक है तो इस दिन की ढेरों बरकतें हम सबको नसीब हों। और आज जैसे कि जुम्मे के रोज़ दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें, वैसे भी आम रूटीन में पढ़ते हैं, जुम्मे के रोज़ स्पेशली पढ़ते रहें। और उस हवाले से और उसके साथ साथ हम जिस तरह बात करते हैं डेली रूटीन लाइफ की, तो आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो हम आपको रोज़ाना एक अच्छी बात शेयर करते हैं, अच्छी बात शेयर करने का मकसद भी ये होता है कि हम एक अच्छी बात को प्रमोट करें, शेयर करें। और अगर हम अच्छी चीज़ को सामने लेके आएंगे तो यकीनन माशरे में एक हेल्थी डिस्कशन होगी। और उसके बाद जो चीज़ें हम रोज़ाना देखते हैं कि यार मसाइल की बात करते हैं और उसके साथ साथ दीगर गुफ्तगू हो रही होती है, तो उससे हट कर भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो एहसास है, मोहब्बत है, रवादारी है, प्यार है, इसको हमने बढ़ाना होगा और इसको माशरे में प्रमोट करना होगा। एहसास की बात कर लें तो हम देखते हैं कि एहसास अगर हो दिल में तो यकीनन हर इंसान का और हर इंसानियत के साथ साथ अगर हम वो जिगर मखलूक़ात हैं, सबका इंसान ख्याल करता है, क्योंकि एहसास ही वो जज्बा है जो इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाता है, इंसानी जज्बे को। और प्यार मोहब्बत आ जाए तो एक खूबसूरत बात सामने है कि अगर इंसान के दिल में प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए, तो उसके अल्फाज में शाइस्तगी आ जाती है, उसके अल्फाज में निखार आ जाता है। वो चाहे फैमिली से बात करो, दोस्तों से बात करो या वैसे मिलने वालों से बात करो, तो उसके जो अंदाज में एक अजीब सा मोहब्बत होती है, प्यार होती है। तो इसलिए दिल में मोहब्बत पैदा करें, प्यार पैदा करें। नफरतें और उसके अलावा दीगर चीज़ें वो आती रहती हैं, लेकिन उससे हटकर जो प्यार का एलिमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। आज हम अपने प्रोग्राम में जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं, तो जिस तरह हम देखते हैं कि आए रोज़ अवाम भी गिला करती नज़र आती है, दीगर इशूज़ का हुकूमत के हवाले से काफ़ी गिले नज़र आते हैं, शिकवे नज़र आते हैं। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे। अपोजिशन भी आजकल बात करती नज़र आती है, एहतजाज की बात करती नज़र आती है, हुकूमत पर तनकीद की बात करती नज़र आती है। तो आज हमारे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं तो हम आपका उनसे तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MN 154 से मलिक अहमद हुसैन डेयर साहब। मलिक साहब, आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और सुबह सवेरे आप हमारे पास पहुंच गए। जी बिल्कुल, तो ये आपका शुक्रिया। और उनके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की सीनियर नायब सदर मौजूद हैं राजिया रफीक साहबा। राजी साहब, आपको खुश आमदीद। आप भी माशाल्लाह सुबह सवेरे पहुंचे हमारे पास। और रूटीन क्या चल रही है आजकल, सब मजे में? सबसे पहले तो बिलाल आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें आज मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। बाकी अगर आप रूटीन पूछेंगे तो रूटीन बड़ी टफ है आजकल। हाँ, रूटीन पे हम आएंगे, क्योंकि हम एक मॉर्निंग शो कर रहे हैं, तो हम आज रूटीन से हट के बातें करेंगे। रूटीन से हट के बातें करेंगे। यकीनन पहले हम जाएंगे मलिक अहमद हुसैन डेयर के पास और सियासी गुफ्तगू तो होती रहेगी, लेकिन पहले हम उनसे जानेंगे कि उनकी रूटीन लाइफ क्या है। क्योंकि जब भी उनके पास जाया जाए तो उनके पास एक मजमा लगा होता है, जो उनके हल्के के लोग हैं आते हैं और वो हर किसी की बात सुने होते हैं। ज़रा वो भी सुनेंगे किस तरह ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, क्या पसंद करते हैं खाने में, सारी बातें पूछेंगे। मलिक साहब, आज जैसे आप सुबह का आगाज़ करते हैं, क्या एक्टिविटी होती है सुबह के बाद? हल्के के लोग आपके पास आते हैं, क्या रूटीन? सबसे पहले जब मैं उठता हूँ जी वालदा के पास जाता हूँ। ये आपने पहले बताया, ये काफी अच्छी बात करता हूँ उनकी, और मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उनके पाँव चूम के बाहर निकलूं। माशाल्लाह साहब, और मेरी कामयाबी का राज भी यही है, अल्लाह की मेहरबानी से। उसके बाद मैं तैयारी ये मलिक साहब इस तरह कह रहे हैं कि वो सुबह उठते हैं तो अपनी वालदा के पाँव चूमते हैं, उसके बाद अपने काम का आगाज करते हैं। यकीनन वालिदैन की जो इज्जत है, एहतराम है, मोहब्बत है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है और उसी के सदके सारी चीज़ें मिलती हैं। और यकीनन जो सारा कुछ मिला है यकीनन वालिदैन की दवाएं हैं ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा अगर आप मुनासिब समझे तो, क्योंकि आपने पर्सनल बात की है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे वालिद साहब की 2 शादियाँ थी, तो जाहिर है जब 2 शादियाँ हों तो घर में काफ़ी टेंशन होती है। तो मैं वालिद साहब का बहुत सारे मसले पे समझता था कि बेइंसाफ़ी होती है, तो मैं बहुत ही नाराज़ रहता था। एक दिन मेरे मामू ने मुझे कहा, उन्होंने कहा बेटा एक बाप को छोड़ दो, बाप तुम्हारा ठीक है गलत है, एक बाप को छोड़ दो, माँ और बाप के कुछ भी करे ना आपने उफ नहीं करनी। सर उस दिन पता नहीं कुछ ऐसी मुझे समझ आई कि मैंने उस दिन के बाद हमेशा वालिद और वालदा के कदम चूमे। वालिद ने मुझे जूते मारे शादी के बाद, मैंने उनके आगे सर नहीं उठाया। मुझे 50 बंदों में लड़े, 5000 में लड़े, मैंने सर नहीं उठाया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं नौजवान नस्ल को ये मैसेज देना चाहता हूं
والد غلط ہے, والد صحیح ہے. وہ جس عمر میں ہے, جس ایج میں ہے, جو ان کا تجربہ ہے وہ صحیح ہے. ہم جس عمر میں ہیں ہم غلط سوچ رہے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح سوچ رہے ہیں. تو اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارے والد اور والدہ جو کہہ رہے ہیں اگر ہم سمجھیں وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں, ہم سر نہ اٹھائیں اور جھک جائیں, تو اللہ ایسے وقت نکال دیتا ہے آپ کو کہ آپ گیلانی اور بوسن سے بھی جیت جاتے ہیں. اللہ ایسا وقت دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ٹکٹ ملے گی, اور وہ بھی مل جاتی ہے. اور آج احمد حسین ڈیڑھ کو جو بھی ملا ہے, جو بھی عزت ہے, میں اس پہ شاکر ہوں. کیونکہ ہمیں جب کچھ مل جاتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمیں یہ کیوں نہیں ملا, اس سے اوپر کیوں نہیں ملا. میں جو ملا ہے میں اللہ سے شاکر ہوں, اور میں اس پہ بہت خوش ہوں, مطمئن ہوں. اور مجھے جو کچھ ملا ہے میرے ماں باپ کی دعاؤں سے, میرے ماں باپ, میرے استادوں کی دعاؤں سے. مجھے کوئی استاد نظر آ جائے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں. تو یہ اتنا زیادہ جس سے آپ عاجزی اور اتنا والدین سے محبت, استادہ سے محبت, تو یہ لائف میں چینج شروع سے ہی. سر میرے والد جو تھے وہ ان کے تقریباً 100 مربع زمین تھی, لیکن وہ چادر اور چولا پہنتے تھے. ان میں عاجزی اتنی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ڈرائیور ہے نا اس کو چچا بلاؤ. اچھا. ذمہ دار تو نوکروں کو گالی دے کے بات کرتے ہیں, ہم ڈرائیور کو چچا بلاتے تھے. تو ہمارے ذہن میں رہ گیا کہ جو غریب آدمی ہے نا یہ آپ کا چچا ہے. جب ہماری ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ یہ چچا ہے, اب میرے نانا تھے جسٹس ملک عبدالحمید, ہائی کورٹ جج تھے اس وقت, 1 یونٹ تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس ان کے داماد آئے, میاں شیخ محمود برانہ میلسی کے تھے, ان کی 200 مربع زمین تھی. وہ ان کے پاس آئے تو وہ 2-4 بندے ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کی میں سفارش کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو میرے گھر پہنچا دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میں تو کسی بندے کی سفارش کے لیے آیا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ بیٹی کو گھر پہنچا دو, یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہ قاتل ہیں, میں نے انہیں کل سزائے موت دینی ہے, اور میں جب سزائے موت دوں گا تم میری بیٹی کو بعد میں بھی گھر پہنچا دو گے, ابھی پہنچا دو, میں نے انصاف کرنا ہے. میرے جو دادا تھے ملک احمد بخش ڈیہڑ, جب مہاجرین آئے تھے وہ کہتے تھے پارٹیشن کے بعد, جی پارٹیشن کے بعد 1947 میں, وہ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہے نا ان پہ لٹا دو, ان کو دے دو, ان کا حق ہے. اور 10 سال ان کی خدمت کی. تو میرے دادا یہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی سادگی میں کھدر کے کپڑے پہنتے تھے. میرے نانا یہ تھے جو اس طرح انصاف کرتے تھے. میری والدہ اور والد وہ ہیں. مجھے خون ہی ایسا ملا ہے, میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے والد کہتے تھے بیٹا جس دن تم نے فخر کیا نا پھر تم ملک محمد حسین ڈیہڑ کے بیٹے نہیں ہو. تو اس لیے جس انسان میں فخر نہیں, غرور, فخر اور لفظ ہے, جس نے غرور کیا, غرور تکبر کیا, اب میں نے زندگی میں سب سے بڑا جو وہ پکڑا ہے نا کہ جی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. میں جب بھی کسی فنکشن میں جاتا ہوں اور میرا استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور مجھے وہ ویلکم کرتے ہیں پھول اور ہار لے کے, مثلا BZU میں گیا ہوں یا کوئی ایسی جگہ گیا ہوں, تو میں سب سے پہلے وہاں کھڑے ہوئے گارڈز کو ملتا ہوں. وہ دیکھیں جو ان کی خوشی ہوگی نا, جب میں ان گارڈز کو ملوں گا نا تو وہ سارے افسر کہیں گے یہ تو گارڈز اس کے احمد حسین ڈیہڑ کے بندے ہیں, MNA کے بندے ہیں, یار خیال کرنا, آئندہ انہیں تنگ نہ کرنا. ایک میسج جاتا ہے کہ یہ غریب جو ہے نا یہ سائیں والے ہیں, تو ہمیں تو بناتے ہی وہی غریب ہے. اب جب والدہ کے قدم بوسی کرتے ہیں تو اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں, اور والدہ اس وقت کیا کہتی ہیں آپ کو؟ سر یقین کریں میرے اور بھی بھائی ہیں, بہنیں ہیں, جتنی آج میں والدہ سے ڈانٹ کھاتا ہوں نا, خدا کی قسم وہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. ابھی میری والدہ کو کرونا ہوا تھا تو میں کرونا میں ان کے ساتھ رہا, ان کے کمرے میں. ٹھیک ہے. اور خدا کی قسم میری یہ خواہش تھی کہ مجھے ان کے ساتھ اگر کرونا ان کو کچھ ہو تو میں خود ہی مر جاؤں ان کے ساتھ. اس کی وجہ کیا تھی, آج یہ بھی میسج ہے نوجوانوں کے لیے. دیکھیں والدہ ہے نا جی, وہ ہم اس کا ایک پارٹ ہیں, اس کے جسم کا حصہ ہیں. اب مجھے کرونا ہو, یہ میرے ہاتھ کو ہو جائے گا, میرے سر کو ہو جائے گا, میرے جسم کے ہر حصے کو ہو جائے گا. اگر میں والدہ کو کرونا ہوا ہے, ان کے جسم کو ہوا ہے, تو مجھے کیوں نہ ہو. والدہ آپ کے جسم I am part of her body. When I am the part of her body, I should suffer that thing which she had got. تو مجھے ہونا چاہیے نا, اگر وہ مر رہی ہے تو مجھے بھی مرنا چاہیے نا. بہت بڑی بات ہے. تو مجھے کیا کوئی انعام ملا یہ بتاؤں. مجھے خیر اللہ کی مہربانی سے وہ ٹھیک ہو گئی, میں انہیں ان کے ساتھ رہا, تو ان کو میں نے بتایا مجھے بھی ہو گیا کرونا, ادروائز وہ بیٹھنے نہیں دیتی مجھے. تو جب بعد میں انہوں نے مجھے انعام کیا دیا یہ بتاؤں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مجھے کہتی ہیں کہ
तू मेरा धिया जिया पोतरे। मैंने कहा ये तो मैंने सुना था कि बेटियों को कहो कि आप बेटे जैसे, आप बेटी मेरी बेटे जैसी हो। मैंने ये तो कभी नहीं सुना कि बेटियों जैसा बेटा आप कहें। कहते थे मेरी इवें खिदमत की थी जिमें धियां करे नहीं माँ दिया तय उतनी खिदमत की थी। तो सर मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि हमारी नौजवान नस्ल को पता चले कि हम जितने मॉडर्न होते जाएं, एडवांस होते जाएं, तो हम ये माँ बाप से दूरी और दुनिया में या बीवियों में या बच्चों में मशगूल अपने आप को मशगूल हो जाना, इससे आपको वक्त नहीं लगेगा। जो वक्त लगेगा वो वालिदैन की खिदमत से है। वक्त उनकी खिदमत है। अच्छा आप देखेंगे ना, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपकी करेंगे, ये पूरी चेन बनेगी। आपकी बीवी आपकी इज्जत करेगी दिल से, क्योंकि जब आप आप अपनी वालदा की करेंगे फिर उसकी वालदा की भी तो करेंगे ना, बिल्कुल उसके वालिद की भी तो करेंगे ना। नाज़रीन, ये एक खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी और ये वो मैसेज था जो कि हम देना चाहते थे, और आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है। एमएन है, उसके अलावा सोशल कामों में भी सरगर्म रहते हैं, लेकिन किस तरह से खूबसूरत अंदाज में बताया कि वो रोजाना वालदा के कदम चूमकर अपने दिन का आगाज करते हैं। हम सब अगर अपने वालिदैन की इज्जत, एहतराम और मोहब्बत का सिलसिला जारी करें तो यकीनन हम पर रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें होंगी और जो हमारी लाइफ है वो मुकम्मल चेंज होगी। राजी रफीक साहबा, आप दिन का आगाज कैसे करती हैं? बच्चों के साथ, नाश्ते के साथ? मेरे दिन का आगाज बड़ा टिपिकल है, क्योंकि हम पेरेंट्स मेरी लाइफ में नहीं है। मेरे वालिदैन की, वालिद साहब की बचपन में डेथ हुई और मेरी वालदा की डेथ भी मेरी अर्ली एज में ही हो गई। तो उसके बाद अब जाहिर है घर है, बच्चे हैं, मैं हूँ बीइंग ए मदर, जिस तरह से सारी टिपिकल माएँ होती हैं, मैं भी एक वैसी ही माँ हूँ। है बच्चों को या मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को टाइम कम दे पाती हूँ, तो इसलिए मेरा उनसे डांट वाला रिश्ता कम है। तो नाश्ता खुद बनाती हैं या? नहीं, नाश्ता खुद नहीं बनाती। अच्छा, खुद भी बना हुआ वैसे कभी कभार आप किचन में चली जाएं तो बच्चे कहते होंगे खैर अम्मी आज कहाँ से आप किचन में? नहीं, मैं बच्चों के लिए अक्सर कुछ ना कुछ बनाती हूँ जो उन्हें मोस्ट फेवरेट है, और हर माँ की तरह से मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ ने अपने हाथ के ना सारी मोहब्बतें जायकों के साथ डेवलप की, क्योंकि आपके खाने में टेस्ट है। हाँ, तो इसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों को बना के दूं। हम जब अपने बच्चों को खुद से कुछ बना के दे रहे होते हैं ना, तो वो खाना नहीं होता। तो अच्छा खाना क्या बना लेती हैं आप? सारे देसी फूड्स। अच्छा, मैं देसी फूड ज्यादा पसंद करती हूँ, टिपिकल। मतलब आप खाने में? वो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर हम ये कहेंगे हमें खाना है उस पे बुलाएं हमें। जी मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं। जी जरूर। बाकी ढेर साहब ने जो बात कही, मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगी। हमारा जो मुआशरा है ना, वो उसकी इकाई है खानदान। बिल्कुल। अगर इसी तरह से हम सारे अपने अपने खानदानों को बैलेंस करके चलते हैं तो हम एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील देते हैं। और आप ये देख लें, जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होती है, हम इसको लेके चलते हैं ना, तो हम बच्चों को एक बेहतरीन स्कूल दे रहे हैं। अच्छा, आजकल बच्चे गिला करते हैं कि यार हमें डिसीजन में पावर नहीं दी जाती, हमें इंतजार करना पड़ता है, अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए हम डिपेंड रहते हैं। तो इस हवाले से किस तरह रहना चाहिए? फिलहाल पता क्या, ये जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें डिसीजन लेने दिया जाए, देखें बेहतरीन बात यह है कि पहले आप दूसरों के एक्सपीरियंस को चेक कर लें। जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्व की होती है, वो हर वालिदैन अपने बच्चे को जो देते हैं वो उसकी जिंदगी का निचोड़ होता है। अर्लियर एज में बच्चे जज्बाती होते हैं, अगर आप उनको पॉइंट नोट करें, शादी के मामले में अक्सर बच्चों में गिले होते हैं कि यार मेरे साथ वालिदैन। आप ये देख लें, जो पेरेंट्स देख के करती है ना, पेरेंट्स एंड तक उनको निभाने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बच्ची की शादी अपनी मर्जी से करती हूँ, अगर वो अपने घर सेटल नहीं हो पाती, मैं उसको समझाती भी हूँ, उसके ससुराल को भी समझाती हूँ, और मैं 2 ईंटों में गारे की तरह से ना जोड़े रखती हूँ उन रिश्तों को। हाँ, अगर बच्चे खुद से करते हैं ना, पेरेंट्स भी इंसान ही है, फिर वो बंदा कह देता है तुम्हारी मर्जी है ना, भुगतो। हाँ, भुगतो, ये अक्सर होता है। लेकिन ये है कि जो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं वो कभी भी पेरेंट्स बच्चों के लिए गलत नहीं करते, हमेशा सबसे ज्यादा सिंसियर। लेकिन सिवाय चंद एक मैटर्स में मैं सबको भी राइट नहीं कहूंगी कि सारे ही वालिदैन ठीक है, मे बी मेरा भी डिसीजन गलत हो, हम इंसान हैं। मेरे ख्याल में 90% वो डिसीजन जो पेरेंट्स लेते हैं वो ज्यादा सही होते हैं, और वालिदैन सबसे ज्यादा पूरे माशरे में देख लें तो वालिदैन ही वो 2 अशखास होते हैं जो कि सबसे ज्यादा सिंसियर होते हैं, सबसे ज्यादा मुखलिस होते हैं अपने बच्चों के बारे में। और जब वो बच्चों के चेहरे पे खुशी देखते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी आती है। उनसे मोहब्बत हुई आपको कभी? मैंने मोहब्बत अपनी माँ से की है। माशाअल्लाह।
کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں جب جنگ تھے تو کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں میں نے بتایا نا میرے والد کی 2 شادیاں تھیں. تو جس دن میرا 3rd ایئر کا پیپر تھا تو اس دن میرے اوپر میرے سوتیلوں نے کیس کیا ہوا تھا. اسی دن میرا فائنل تھا, تو اسی دن ہی میرے اوپر انہوں نے کیس کیا, اور میں پہلے جا کے میں نے اسٹے لیا, پھر جا کے پیپر دیا. تو میری پوری لائف اسٹرگل میں گزری. نوجوانی میں بھی آپ ان چیزوں میں رہے, اور مطلب میرا دماغ خالی نہیں ہونے دیا. شاید یہ مجھ پر بلیسنگ ان کی سمجھیں کہ مجھے اتنا محنتی بنا دیا. ان چیزوں میں انہوں نے الجھنے ہی نہیں دیا کہ میں پھر یہ تھا کہ اپنے ان کو بہن بھائیوں کو ان سے بچاتا رہا کہ وہ ایک دفعہ میری والدہ کی زمین انہوں نے والدہ کی زمین میرے سوتیلوں نے اتار لی, پھر میں نے اس کے اوپر کیس کیا, پھر اس کو اللہ کی مہربانی سے بچایا, پھر اس طرح پوری لائف سٹرگل میں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس الیکشن میں ہوتے ہیں تو وہ میرے بھائی مجھے نہیں چھوڑتے, ہمیشہ میرے مخالف ہی ہوتے ہیں. اچھا, میوزک میں کیا پسند ہے؟ مجھے سافٹ میوزک یا سافٹ میوزک, پاپ میوزک آ گیا ہے, شور مچا ہوا ہے. سافٹ میوزک مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے, اور سافٹ میوزک اور یہ جو جس میں تھوڑا سا یہ روحانی ٹچ ہو نا, روحانیت کا پہلو ہو. جی شروع سے تھا یا ابھی آئے؟ کیونکہ آج کل کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے سارے روحانیت کے پیچھے چل رہے ہیں. سر میں نے لائف بڑی ڈیفیکلٹ گزاری ہے, اس لیے جو دکھ کا پہلو ہے نا, جو روحانیت کا پہلو ہے, جس میں روح کو سکون ملے, تو اس کو میں بہت لائک کرتا ہوں. قوالیاں سنتے ہیں؟ جی قوالیاں سنتا ہوں, بالکل سنتا ہوں. لیکن وہ جو نعتیں ہیں, وہ جو یہ شہید ہوتے ایئر پلین میں شہید ہو گئے تھے, کیا نام تھا ان کا, جو نعتیں پڑھتے تھے, جنید جمشید, ان کی نعتیں, اور اس طرح کی جو اندر سے آواز نکلتی ہے نا, وہ نعتیں محسور کر دیتی ہیں انسان کو. تو یہ آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سنتے رہتے ہیں؟ اکیلے بیٹھے, میں جب کالج یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لاء کیا ہے, تو میں یونیورسٹی جب جاتا تھا, لاء کرنے والے سنیں کافی زیادہ وہ ہوتے ہیں تو ہر جگہ. میں جب لاء جب جاتا تھا نا جی, تو میں ہر ویکینڈ پہ جاتا تھا, یعنی منڈے کو میں نے جانا اور تھرسڈے کو واپس آنا. تو اس وقت میرا یہ میوزک کا عالم تھا کہ میرے پاس جو گاڑی ہوتی تھی تو اس میں گاڑی سے بڑے اسپیکر ہوتے تھے اور فل والیوم ہوتا تھا, اور میں سفر کر رہا ہوتا تھا. شادی محبت کی ارینج میرج؟ میری جو پھوپھی تھیں وہ مجھے میری والدہ کے ساتھ نانی کی طرح تھی. تو یہ میری پھوپھی کی بیٹی ہیں, تو یہ میری پھوپھی نے شادی کروائی. شروع سے رشتہ ہو گیا تھا یا بعد میں ہوا؟ نہیں, بعد میں ہوا, لیکن یہ پھوپھی کی خواہش تھی کہ میں ادھر شادی کروں, اور وہ میری نانی تھی. تو اس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو گئی. جب شادی سے پہلے کبھی جانا ہوتا پھوپھو کے گھر تو وہ تھا جس سے ظاہر ہے وہ سارا کچھ تھا, وہ بالکل ہوتا تھا. شرمانا مطلب I spent that time, that was a good time. اچھا ٹائم گزرا, ہم نے مزے کی باتیں کی. جاہد صاحب, ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے, آپ جب کالج یونیورسٹی میں تھی کیسا ٹائم رہا اس حوالے سے؟ بہت اچھا. جب شادی محبت کی تھی یا ارینج میرج؟ جی محبت کی. ماشاءاللہ. تو یہ شروع سے آپ نے خود انتخاب کیا تھا یا والدین کی بھی؟ نہیں, میرے انتخاب کے ساتھ میرے پیرنٹس کی رضامندی شامل تھی. دیکھیں بغیر پیرنٹس کی رضامندی کے, اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کی جو بھی چوائس ہے آپ ہمارے ساتھ, آسانی سے میری ماں کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی. آسانی سے مان گئے تھے؟ نہیں, ماننے تو ذرا مشکل سے تھے, لیکن مان گئے تھے. تو یہ آپ یونیورسٹی میں, کالج میں, تو اس کے بعد آپ محبت پہ کتنا بلیو کرتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ہماری زندگی ہے یہ محبت کے گرد گھومتی ہے. اگر آپ کے رشتوں میں محبت نہیں ہے نا, تو یہاں پہ سیٹ پہ لگے یہ ٹیبل چیئر سے زیادہ آپ کی ویلیو نہیں ہے. آپ پیرنٹس کے ساتھ ہیں, آپ محبت کے ساتھ گندے ہوئے ہیں. آپ اپنی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ محبت سے سٹارٹ لیتے ہیں. پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ, تو یہ وہ کمیٹیاں جو بڑھتی جاتی ہیں, ڈلتی جاتی ہیں, اضافہ ہوتا جاتا ہے. محبت کے بغیر تو میرا نہیں خیال کہ زندگی کی ہر چیز بے فائدہ ہے. آپ ایک پودے کو محبت سے روز چھوئیں, اس کو پانی دیں, اس کا سایہ گھنا ہوتا جائے گا. تو محبت سے تو ڈینائی ہے ہی نہیں. محبت کے بغیر واقعی لائف ایک بے ذوق سی لائف ہے, اور اس میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے, اور کوئی اس میں اچھی بات نہیں ہے. میوزک پسند ہے بہت. پیپل پارٹی کی تو ویسے پی ٹی آئی والے بھی میوزک پسند کرتے ہیں, پیپل پارٹی کے تو شروع سے نہیں, میوزک بہت پسند ہے, لیکن میں کلاسیکل میوزک کو زیادہ پسند کرتی ہوں. مہدی حسن خان صاحب کو بالکل, مہدی حسن, نور جہاں, لتا, کلاسیکل غزلیں زیادہ, اور قوالی کی کچھ اصناف. یہ کالج لائف سے شروع ہو گیا تھا یا بعد میں؟ نہیں, پہلے سے, سٹارٹ سے. یہ ہوتا ہے نا کہ جب بندے کو محبت ہوتی ہے تو اس کے بعد زیادہ سنتا ہے گانے. میرے کچن میں نا میوزک کا سارا سسٹم تھا. میں شروع میں
اب تو میں ماشاءاللہ سے ایک سوشل خاتون ہوں. سٹارٹ میں زیادہ تر کتابوں میں گم رہنے والی اور میوزک سے بہت زیادہ. میں نے ماسٹرز کیا لٹریچر میں اور میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس. آپ کس ادب کو زیادہ پسند کرتی ہیں؟ میں اردو لٹریچر کو بہت پسند کرتی ہوں. اشفاق صاحب ہیں، بانو قدسیہ کے ناول لکھے گئے. اشفاق صاحب، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب کے، اور بڑے طویل نام ہیں اس میں. پرانے شعراء کرام. تو آپ نے اپنی جنگ لائف میں یہ کتابیں پڑھ لی تھیں؟ میں ساری ہی کتابیں پڑھتی ہوں، لیکن میری آج تک کی کتابوں کی کلیکشن میں میں اس پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہوں گی. میں نے مارٹن لنکس کی ایک بک پڑھی، دی لائف آف محمد. دی لائف آف محمد. فی الحال میں نے اپنی زندگی میں نے بڑے بڑے رائٹرز پڑھے کیونکہ میں نے ماسٹرز کے لٹریچر میں، لیکن میں نے اس انگریز محقق کو جو محبت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آج جمعہ بھی ہے، میں نے وہ پڑھی نا. میں اس کتاب کے تصور سے آپ یقین کریں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس انگریز کی تحقیق کا یہ عالم تھا کہ اس نے آپ کو مکے اور کی گلیوں میں نا نبی پاک چلتے پھرتے دکھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی خوبصورت کتاب کے اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر سے لے کے وہ تمام مصائب جو ہمارے نبی نے دیکھے لائف میں گزارے، جو ان کے بچپن سے لے کے، آپ ایسے سمجھیں کہ وہ کتاب اتنی انٹرسٹنگ ہے جس طرح سے آپ کوئی خوبصورت ناول پڑھتے ہیں اور آپ اس کا نیکسٹ پیج. میری زندگی کی وہ خوبصورت ترین کتاب ہے جو میں آج اور شیئر کر رہی ہوں. ہم سب کو اس حوالے سے سیرت مبارکہ کے پہلوؤں کو پڑھنا چاہیے اور اپنانا بھی چاہیے تاکہ ہماری لائف اور ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو سیاسی گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے گفتگو جانی، ہم نے محبت کے خوبصورت پہلوؤں پہ گفتگو کی اور آپ نے یہ بھی سنا کہ کس طرح سے لائف گزاری ملکہ حسین ڈیر نے، اور اس کے ساتھ غازی رفیق صاحب سے ہم نے جانا کہ وہ کس طرح سے اپنی لائف گزارتی ہیں. مجھے آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ محبت کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے. کیا سر دیکھیں محبت کیا ہے؟ محبت ایک فیلنگ ہے، ایک ایسی چیز ہے. میں محبت کو نشہ کہتا ہوں. محبت ایک ایسی چیز ہے جو اس میں آ گیا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. جس نے اصل محبت پا لی اس نے دنیا پا لی. جس کو اصل محبت نصیب ہو گئی اس نے سب کچھ نصیب کر دیا. میں نے جو محبت دنیا میں دیکھی ہے نا اس میں مطلب ہے، سیکریفائس نہیں ہے، مطلب ہے. ایک ایسی محبت ہے جو میں آج آپ کو روشناس کراؤں گا جس سے میں آج کل گزر رہا ہوں. مجھے وہ محبت مل رہی ہے اور مجھے اس محبت کے بعد مجھے نشہ چڑھ جاتا ہے. اگر آپ کو میری باتیں سن کے نشہ نہ چڑھے نا تو آپ بے شک آپ کہیے گا کہ غلط کہا ہے. سر دیکھیں، ایک ایسا انسان ہے جس کے گھر کھانے کی روٹی نہیں ہے، جو صبح کی ہے اور شام کی نہیں ہے. اچھا، اس پہ کسی ہمسائے سے اسی لڑائی ہو گئی، اس کے اوپر اس نے اس کے امیر کے بیٹے کو مار دیا، اس پہ پرچہ ہو گیا، اس نے جھوٹا پرچہ کرا دیا. اب اس طرح کے ہزاروں جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس سیاستدانوں کے پاس جب لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم اتنے ووٹ آپ کو دیے، آپ اس امیر آدمی کو چھڑا دیں. اس غریب کی سوچنے والا کوئی نہیں ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جی ایک غریب آدمی، اس کی 2 کنال زمین ہے، ٹھیک ہے، اس نے انگوٹھا نہیں لگایا لینڈ ریکارڈ میں، اس کی زمین اتر گئی، اور فیک انگوٹھوں سے زمین اتر گئی. اچھا، اب وہ جنہوں نے اتاری ہے ان کے اتنے سفارشی ہیں کہ وہ کہتے ہیں غریب کے ساتھ نہ جائیں. اچھا، جس نے اس غریب سے محبت ڈال لی وہ سب کو، سفارشوں کو بھی چھوڑ دے، دوستوں کو بھی ناراض کر دے، اور اس غریب کا خیال کرے جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے. یہ کافی زبردست. میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آخری بات، 2 مثالیں. ایک بندے کا میں نے کسی زمین اتری اور میں نے اس کو پرچہ کرا دیا اینٹی کرپشن میں. سر جب اینٹی کرپشن سے وہ باہر نکلا، وہ رو کے جب میرے گلے لگا ہے اور جو اس کا آنسو نکلا ہے، خدا کی قسم اس آنسو کا نشہ آج بھی نہیں اتر رہا. ایک بندے نے قتل نہیں کیا، سہارا ملا، ایک بندے نے قتل نہیں کیا، 3 برادریوں نے اس کو پھنسا دیا کیونکہ اس کے بھائی نے کسی عورت کے چکر میں قتل کر دیا تھا. انہوں نے کہا اس کا بھائی ایک ہی بچا ہوا ہے، اس کو قتل میں پھنساؤ. اب اس کو قتل میں پھنسا دیا، 3 برادریوں کو سارے سیاستدان خوش کر رہے ہیں. مجھے پتہ چلا، میں نے اس ایک کا سی پی او صاحب کو کہہ کے تو میں نے اسے انصاف دلوایا اور اسے بری کروایا. آپ ایز اے انڈیویجول، وہ آخری بات، وہ میرے پاس جب آیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا یار تو پاگل ہے، تم نے 15,000 ووٹ چھوڑ کے تم نے ایک کا خیال کیا ہے. میں نے کہا یہ بتا، جب تو جیل میں تھا
تو کیا دعا کرتا تھا اللہ سے؟ کہتا میں دعا صبح عرش کے نور پیر کے ویلے کھڑا ہو کے کہتا تھا یا اللہ مجھے اس بے گناہوں مجھے بچا. میں نے کہا یہ بتا اگر تو نے وہ دعا اپنے لیے کی تھی تو آج میں نے تجھے چھڑوایا میرے لیے نہیں کرے گا؟ تو اس مظلوم کی دعا عرش پہ جاتی ہے. سر میں یہ میسج آج دینا چاہتا ہوں اپنے سیاستدانوں کو. سب سے پہلے اگر ہم پیچھے بھاگتے رہیں گے کہ ووٹر کے کہ جس نے 5,000 ووٹ دیا 10,000 ووٹ دیا اس کے کہنے پہ ڈکیٹ چھڑا دیں, اس کے کہنے پہ ہم چور چھڑا دیں, اس کے کہنے پہ ہم جھوٹے پرچے کرا دیں, اس کے کہنے پہ ہم قبضے کرا دیں, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا, اس باری تعالیٰ نے دینا ہے. اگر تم غریب پہ ظلم نہیں کرو اور صرف غریب کا ساتھ دے دو تو وہ تمہیں وہاں سے جتوائے گا جہاں سے احمد حسین ڈیڑھ کو جتوایا ہے. امید ہی نہیں تھی اسے جتوا دیا. وہاں سے چیزیں ملیں گی, لیکن ایز اے حکومتی ممبر سسٹم کی بات کی تھی آپ لوگوں نے کہ ہم سسٹم بہتر بنائیں گے. آج بھی جھوٹے پرچے آپ خود مانتے ہیں کہ ہوتے ہیں؟ میرے حلقے میں نہیں ہو رہے. آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈ. میں چیلنج کرتا ہوں میرے حلقے میں جھوٹے پرچے نہیں ہو رہے. میرے حلقے میں چوری ڈکیٹی کم ہو گئی ہے. میرے حلقے میں قبضے نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں. آپ اپنے حلقے میں میں ایم این اے جس حلقے کا ہوں میں اس کو ریاست مدینہ بنا رہا ہوں. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. دیکھیں میں بات کر رہا تھا محبت کی. دیکھیں میں یہاں سیاست کی پی ٹی آئی کی بات کر کے اپنی مائلیج نہیں لینا چاہتا. میں نے تو ہر سیاستدان کو میسج دیا ہے کہ اس غریب سے محبت کر کے دیکھو جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے. سنیں دیکھیں ہم خواتین کی محبت پہ بات کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم بیویوں سے محبت کی بات کرتے ہیں جن سے روز جوتے کھاتے ہیں. لیکن میں آج بات کر رہا ہوں اس ان اٹینڈڈ پارٹ آف سوسائٹی, وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس جب ظلم ہوتا ہے نا اس کی زمین اتر جاتی ہے یا اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے, وہ سالوں سال مقروض ہو جاتا ہے, وہ اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کو آپ حق دلوا دیں ایم این اے ایم پی اے وزیر ہونے کے بعد اور اس کے لیے ایک مشن شروع کر دیں کہ اس کی محبت کا نشہ اپنے دل میں ڈال لیں. میں بھی محبت کے حوالے سے ہی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے, آپ ایم این اے ہیں اپنے حلقے پہ, ایک وسیع حلقہ ہے آپ کے پاس, تو اس محبت کے اظہار میں آپ نے اپنے حلقے میں روزگار کے کیا وسائل دیے ہیں؟ جی ہم کوئی نوکریوں پہ بات کر لیں تھوڑا سا. ہم نے چھوٹے کاروبار ہم شروع کروا رہے ہیں. چھوٹے کاروبار جس کو 30,000 سے لے کے 2-3 لاکھ روپے تک ٹھیک ہے وہ کاروبار شروع ہو سکتے ہیں. ان کی ٹریننگ 1 سے 3 دن میں یا 1 ہفتے میں مکمل ہو جاتی ہے. اس کو ہم فنڈنگ کروا رہے ہیں اخوت سے. اخوت سے اس کو قرض دلوا کے اس کے چھوٹے کاروبار شروع کروا کے لوگوں کو جینے کے لیے ہم راستہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد احساس پروگرام, اور وہ تو بڑے پروگرام ہے نا, میں اس پہ نہیں جا رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم اخوت سے مل کے چھوٹے کاروبار شروع کرا رہے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ شروع کروا رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ کر رہے ہیں ایک کو یعنی کسی کو ہم نے ٹریننگ دلوا دی, اس کی کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آئی ٹی کی ٹریننگ دلوا دی, اس کو شاپ کھلوا کے دے دی. کسی کو ہم نے وہ بنا دیا مکینک بنا دیا, کسی کو الیکٹریشین بنا دیا, اور اسی طرح اوپر چلے جائیں آپ. وہ ایک آج کل آ گیا ہے جو کمپیوٹر کے اوپر جو یہاں پہ وہ ان کو جابز مل جاتے ہیں جو باہر سے, اور وہ آن لائن جابز ملتے ہیں اور اس کی ٹریننگ ہم کرواتے ہیں. اس کے لاکھوں پتی ہو جاتے ہیں لوگ. یہاں ہمارے بلاگر ہیں یہاں پہ تنویر نانڈلا صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم وہ پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں. یہ کافی اچھے پروجیکٹس ہیں. میں نے اپنے فنڈز میں ان سے آپ چیک کر لیں, میں نے سب سے زیادہ میں نے وائس کنٹرول ویل چیئرز اس کا ہم کر رہے ہیں, وہ غریبوں کو دلوا رہے ہیں. ہم بریل پرنٹنگ پریس جو ہے یہاں لگا رہے ہیں, جو بلائنڈز ہیں وہ کتاب دیکھ کے پڑھیں گے. ہم اس کے علاوہ کر رہے ہیں گو کین, جو بلائنڈ ہے وہ وائٹ کین لے کے جائے گا, اس کے آگے سینسر لگا ہے, پانی ہوگا اور وہ پانی ہوگا تو وائبریٹ کرے گا, اور وہ دیوار آئے گی تو وائبریٹ کرے گا. اس کو ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں. بریل پرنٹنگ پریس ہم یہاں لگا رہے ہیں. یہ یہاں شروع ہے اپنا سوشل ویلفیئر میں بلڈنگ بن چکی ہے, اب اس کی مشینیں آ رہی ہیں. میں نے اپنے فنڈ سے اس کے پیسے دیے ہیں. ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں سر, ہم وینٹیلیٹرز لے کے دے رہے ہیں نشتر میں جو کمی ہے. ہم وہاں پہ جو لائف سیونگ اکوپمنٹس ہے ہم وہ فراہم کر رہے ہیں. ہم کارنیا ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کے لیے جو مشینری کی کمی ہے وہ دور کر رہے ہیں. جو لوگوں کے خرچے ہو رہے ہیں اس کو ہم مینج کر رہے ہیں. میں نے ویٹرنٹی ہاسپٹلز اپنے حلقے میں بنوا رہا ہوں. میں نے 2 سینٹرز اپنے حلقے میں بنا رہا ہوں. 4 کنال اپنی زمین اس میں دی ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ پارکس بنوا رہے ہیں. فلٹریشن پلانٹس جو خراب ہیں ان کی مرمت کروا رہے ہیں, نئے لگا رہے ہیں.
میرا خیال میں جو کام کروا رہا ہوں ہو جائے آپ کا. امید کرتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت میں میں دوسری طرح کا میں نہیں ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کی وزٹ کرا. آپ جس سے ملک صاحب بتا رہے ہیں حلقے کے حوالے سے, آپ کا بھی وزٹ ہوتا ہوگا, وہاں پبلک کیا کہتی ہے؟ اب بات محبت سے شروع ہوئی تھی, اب سیاست پہ آ ہی گئے ہیں, تو بتائیں کیا. دیکھیں محبت کا تو یہ عالم چل رہا ہے کہ عوام, میں پارٹی کسی کے بھی حوالے سے نہیں بات کر رہی, میں بیسیکلی بات کر رہی ہوں کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے. اگر اسی طرح سے جس طرح سے ڈیہر صاحب نے بتایا کچھ چھوٹے چھوٹے یونٹس بھی کام کے آ جاتے ہیں, جو مہنگائی جس ریشو سے بڑھ رہی ہے روز, اب دیکھیں اوگرا کو پھر سمری دی گئی کہ پیٹرول 10 روپے مہنگا کر دیا جائے, بجلی کی. اب بتائیں عوام اس میں غربت میں اپنے بچے پالے یا ہم ایکسٹراز پے کریں. ہمارے اب بجلی کے بل چیک کر لیں, گیس کے کر لیں, اس پہ پتہ نہیں کون سے محصولات لیے جا رہے ہیں. ہم سے اگر صرف ہمارے اپنے ہی لے لیے جائیں نا تو میرے خیال میں اتنی ہی فیور بہت ہے, ہمیں گورنمنٹ سے مزید فیور تو چاہیے نہیں. باقی رہی محبت کی بات, تو محبت یہی ہے کہ جیسے ان کی حکومت نے, ڈیہر صاحب کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کامیاب جوان, اس پہ میں نے سرچ کیا اور میں نے باقاعدہ بینک کے ہیڈ سے بھی بات کی کہ یہ کتنے لوگوں کو یہاں پہ لون فراہم کر دیا گیا ہے, کتنے یونٹس کے لیے. میرے پاس بھی ظاہر ہے جب ہم سیاست میں ہیں تو میں نے اتنے لوگوں نے اس کو پروسیس کیے, پھر میں نے جس کو بھی کہا اس نے کہا نہیں دیتے باجی, نہیں دیتے. مطلب یہ واقعی گلہ ہے, کافی سارے نوجوانوں نے یہ کیا, کامیاب نوجوان پروگرام. پی ایم صاحب کا ایک اچھا ویژن تھا, اچھی بات تھی کہ اس پروگرام کو پروموٹ ہونا چاہیے تھا. بلال, میرے ملک کی مٹی اتنی زرخیز ہے, یہاں پہ اتنے ذہین جوان ہیں نا, پانی سے گاڑی چلا دیتے ہیں. آپ ایک پروگرام لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کر لیں, میں ڈیٹا لے آتا ہوں جن لوگوں کو کامیاب جوان سے فنڈ اپنا لونز ملے, ان کو کاروبار کر رہے ہیں. یقین کر لیں اتنی بڑی تعداد, دیکھیں اتنی بڑی, یہ وہ خاموش لوگ ہیں جو میڈیا پہ نہیں آتے, یہ بتاتے نہیں ہیں. ہم نے یہ پروگرام سیاستدانوں کے تھرو شروع نہیں کیا, ہم نے ڈائریکٹ کیا کہ کسی پارٹی سے آپ کو مل جائے. میری بات یہی مکمل ہوئی, یہی بات. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک نئی خوشخبری دیتا جاؤں. دیکھیں مہنگائی تو جو ہوئی ہے, یہ جو بات کر رہی ہیں نا, وہ تو ہے ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا وہ امریکہ کا بھی صدر ہے, وہاں بھی مہنگائی کر دی ہے اس نے. عمران خان چائنا کا بھی پریزیڈنٹ ہے, وہاں بھی کامیاب اس نے کر دی ہے مہنگائی. اس نے یورپ میں بھی کر دی ہے, اس نے ادھر اپنا ایران میں بھی کر دی ہے. پوری دنیا میں عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے. یار عمران خان صاحب خدا کے لیے پوری دنیا میں آپ نے مہنگائی کر دی ہے. کیا کیا آپ نے؟ کہنے کی بات یہ ہے, خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ابھی دیکھیں, ابھی مہنگائی جاری ہے, اس کے باوجود ڈالر نیچے آیا, اس کے سونے کا ریٹ کم آیا. انہوں نے اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کر کے 4 ارب روپیہ منگوا کے غریب کے لیے سوچ کے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی. خوشخبری اب بتا رہا ہوں, خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ مہنگائی آ رہی ہے, اب جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہر بندے کو ملنے لگا. ہیلتھ کارڈ ہر بندے سے مراد یہ ہے آپ کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا, انہیں بھی ملے گا, ان کو بھی ملے گا, ہر بندے کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے. اچھا کسان کارڈ, جو کسان, اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے, بریک پہ جائیں گے. ایک آپ پروگرام رکھ لیں میرے ساتھ, میں آپ کو بتا دوں گا کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ بھی ہم بتائیں گے کہ عوام کیا کہتی ہے, جو شرائط ہیں وہی بتائیں گے. ایک ملک صاحب کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے کہ ہیلتھ کارڈ آ رہا ہے, جو 4 بلین آیا ہے وہ خوشخبری ہے. پہلے بھی حکومتوں کو ملے, لیکن اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی, اپوزیشن میں تھی, تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے واپس کرنے ہیں, قرضے لیے جا رہے ہیں. جس پر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی بریک سے پہلے, ہم بات کر رہے تھے ملکی حالات کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے بات کی, مہنگائی کے حوالے سے بات کی, اور اس سے پہلے ہم محبت کے حوالے سے بات کر چکے تھے. تو اب ہم ذرا بات کریں گے معاشرے کے حوالے سے. ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو, یا جو ہمارے لوگ جن کی بات سنی جاتی ہے, جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, یا جو ہر طبقات کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ کس طرح سے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں, اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیں یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے, اس پر ہم بات کریں گے. ملک صاحب, معاشرے کی بات کریں. ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ آج کل جو معاشرے میں ایک چیز نفس نفسی نظر آ رہی ہے, ایک چیز اعتماد کی کمی نظر آ رہی ہے. کسی پہ کوئی اعتماد کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جہاں بھی دیکھو یہ چیز, اس چیز میں کمی ہے, احساس کی, پیار کی, محبت کی. تو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ جس طرح الیکٹڈ نمائندے ہیں,
تو کیا رول ادا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہم معاشرہ بہتر بنا سکیں, کہ اچھا معاشرہ بنا سکیں؟ سر دیکھیں, جب آپ معاشرے کی بات کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں نا, تو ہم لوگ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. ہم ملبہ دوسرے پہ پھینک دیتے ہیں, جی پولیس کرپٹ ہے, جی بیوروکریسی کرپٹ ہے, جی فلاں انسٹیٹیوشن کرپٹ ہے, اور وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے سب ڈوب رہے ہیں. وہ ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم نیت صاف کر کے اور صحیح بات کریں تو سب سے پہلے مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ اس معاشرے کو ہم کیا دے رہے ہیں. میں احمد حسین ڈہڑ ایک سیاستدان ہوں, میں اس معاشرے کو کیا دے رہا ہوں. میں سیاستدان جو ہے وہ بنیاد ہے, وہ ریپریزنٹیٹیو ہے معاشرے کی بھلائی کا, وہ سمبل ہے معاشرے کو انصاف دینے کا, ذمہ دار ہے معاشرے کو حق دینے کا. دیکھیں چرچل نے کہا تھا جس کو انصاف مل رہا ہے وہ بڑی سے بڑی جنگ جیت جائے گا. بالکل. اب انصاف کون دے سکتا ہے؟ انصاف پولیس کا نمبر بعد میں آتا ہے, جوڈیشری کا بعد میں آتا ہے. میں ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں اپنے حلقے کا. میں اپنے حلقے میں اگر جھوٹا پرچہ ہوتا ہے, اگر میں خود کرا رہا ہوں تو پولیس والا 10 کرے گا پیسے لے کے. اگر میں ایک بھی نہیں کراتا اسے معلوم ہے کہ وہ ڈرے گا, ایک بھی نہیں کرے گا. اچھا ایک قبضہ میں خود کرا دیتا ہوں تو پولیس والا پیسے لے کے 10 کرے گا. اچھا اسی طرح وہ رشوت پھر آگے چلتی جائے. اگر دیکھیں ہم ویجیلنٹ لوگ ہیں, ہمیں علاقے کا پتہ ہوتا ہے, ہمیں بندوں کا پتہ ہوتا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کون قبضہ کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے, اور بیچ میں ہم نے کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر میں نے تو 5000 ووٹ والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, 10,000 ووٹ والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, میں نے اس غریب کا تو خیال نہیں کرنا. اگر میں صحیح ہو جاؤں, میں نے خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر ریاست مدینہ بنانی ہے نا, سب سے پہلے سیاستدان کے دل میں ایک ان کی ٹریننگ کریں, ان کو یہ سمجھائیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ نے مجھے ایک سوال کیا ہے سوسائٹی کا, میں اگر اس کا غلط جواب دوں گا تو میں مجرم ہوں گا نا. دیکھیں اگر ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے تو احمد حسین ڈہڑ کا حلقے کو ماڈل بنا لیں. میرے حلقے میں پرچہ کم ہو گیا, قبضہ کم ہو گیا, چوری ڈکیٹی کم ہوگی. کیسے؟ میں نے سپورٹ نہیں کی اس ایلیمنٹ کو جو مجرم ہے. میں نے آنےسٹ آفیسر لگوانے کے لیے سر توڑ کوشش کی اور اس میں سے 50% لگوا بھی لیے. اب وہ آنےسٹ آفیسر جو ہے نا وہ غلط کام نہیں کرتا, کسی کو بلائج نہیں کرتا, وہ انصاف غریب آدمی جو میرے تک نہیں پہنچ سکتا, وہ جب اس آنےسٹ افسر پر جاتا ہے نا اس کو انصاف مل جاتا ہے. یہی ہم بات جاننا چاہتے ہیں. ویسے اب معاشرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں اگر ہم, تو جسے مری صاحب نے بتایا کیا بہتری لانی چاہیے ایز اے ہم انڈیویجول اور ایز اے ویسے اگر اکٹھے بات کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر بندے کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, چاہے میں ہوں. ہم اگر اپنے اپنے کریکٹر ہم لوگ درست کر لیتے ہیں, ڈہر صاحب نے بھی کہا کہ انصاف کو بھی گھر سے سٹارٹ کر لیا جائے, اپنے گرد و نواح سے. ہر بندے جس کی دسترس میں جو آتا ہے اگر وہ جسٹ اسی کو ٹھیک کر لیتا ہے تو ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بہترین اقدام کر لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے تھانے کلچر میں ابھی بھی کچھ کمیاں ہیں. بہتر ہو گیا, بہت چینجنگ آیا, اب بات سنی جاتی ہے. اب شاید وہ اندھا قانون نہیں رہا, اب جو جاتا ہے اس کو بھی بولنے کا حق حاصل ہے, جبکہ پہلے ایسا سسٹم ہی نہیں تھا. یہ بہت سارے لوگ اس میں خدائی دعوے دار بن جاتے تھے. بہتری ہے لیکن ابھی مزید بہتری کی گنجائش ہے. سیاستدانوں سے لوگ آپ گلہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد نہیں رہا سیاستدانوں پہ, وہ وعدے کرتے ہیں نبھاتے نہیں ہیں, ان کے ڈیروں پہ جاتے ہیں ملتے نہیں ہیں. یہ کتنا گلہ صحیح ہے اوور ہم سیاستدانوں سے؟ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہ ہوتا رہا کہ سیاستدان لوگوں کی خوشی غمیاں بھگتاتے رہے اور انہی لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرواتے رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب نیا دور آ گیا, نیا وقت آ گیا ہے, ہم لوگوں کو ریلیف دلوائیں, ان کو انصاف دلوائیں, ہم اس چیز کا بندوبست کریں ان پہ ظلم نہ ہو, ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس چیز کو لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں, ہم ان کے حقوق کا خیال کریں, ان کے مسائل کے حل نکالیں. اب میرے حلقے میں وزیر اعظم رہے ہیں. اب وزیر اعظم جب بندہ بنتا ہے تو اس کی یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں گا تو سب سے پہلے میں اپنے حلقے کو ٹھیک کروں گا. اب ایسے حلقے ہیں, مثلا حامد پور کنورہ جو ان کی یونین کاؤنسل ہے جہاں سے وہ خود الیکشن لڑتے تھے ضلع کونسل کا, وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری پوری بستی میں ایک گلی میں جہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں سوئی گیس لگی, باقی پوری بستی میں نہیں لگی. ملتان چینج تو ہوا گرانی صاحب, سر ہوا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی پرائرٹی آپ جس حلقے سے نامزد ہوئے ہیں وہاں پہ غریب کیوں رہ گیا ہے.
آپ نے بڑی بڑا سب کچھ بنوا دیا ہے, اس میں پتہ نہیں وجہ کیا تھی, اس میں میں وجہ, آپ کی ایک منٹ میری بات سنیں, دیکھیں اس کروں میں وجہ کمیشن تھی, اس میں وجہ بہت سارے کمیشن تھے, اربوں کے کمیشن تھے, خربوں کے کمیشن تھے, ٹریلینز کے کمیشن تھے, یا اس میں پاکستان کا فائدہ تھا, یا ملک کا فائدہ تھا, یا شہر کا فائدہ تھا, یا غریب کا فائدہ تھا. میں اس ایشو پہ جانا ہی نہیں چاہتا. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جب ایک وزیر اعظم میاں والی سے منتخب ہوئے ہیں, لیکن کبھی میاں والی کو دکھایا بھی تو جائے نا. اگر ہم بتائیں, اگر میاں والی کی بات کریں, ڈی جی ہاں تو کیا ہے وہاں پہ, وہ پسماندہ علاقے ہیں, وہاں بھی سے ورکنگ ہو رہی ہے. ملتان کے نقشے تین تو میں میاں والی کی بتاتا ہوں. ابھی ہماری پرائم منسٹر سے ایک میٹنگ ہوئی, آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر کو احساس نہیں ہے. وہاں پہ ہم ایم این ایز گئے, ہم نے کہا سر پچھلے کوئی 2 سال سے ہم نے فنڈ دیا ہوا ہے سوئی گیس کے لیے. سوئی گیس کا فنڈ جو ہے ہمارا, کسی کا 10 کروڑ ہے, کسی کا 5 کروڑ, کسی کا 20 کروڑ, ہم نے علاقے میں سوئی گیس لگوائی ہے, اور سوئی گیس کے لگوانے پہ بین ہو گیا کیونکہ سوئی گیس کم نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پریزنٹیشن دلوائی ہمیں, میں مثال دے رہا ہوں. حماد صاحب نے پریزنٹیشن دی کہ سوئی گیس نکل رہی ہے کے پی کے سے اور سندھ سے 70%, پنجاب سے 7% نکل رہی ہے. اب اگر آپ اس کی لائنیں بڑھاتے ہیں تو ہمیں ایل این جی جو ہے وہ پنجاب میں لانی پڑے گی, اور ایل این جی کی قیمت 4 گنا بڑھ جائے گی. لہٰذا جو ہمارے پاس ہے اس کو اور ایل این جی کو ملا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لگا دیں اور کم سے کم قیمت بڑھے, غریب پہ نہ. اچھا, بہت سارے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہمیں تو اپنے حلقے میں گیس لگوانی ہے. میں نے کہا سر نہیں, اگر آپ ہمیں گیس دینے کی بجائے یا ہماری پائپ لگوانے کی بجائے یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے اگر آپ قیمت اس کی پرائس بڑھنے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ غریب جو ہے, میں نے خود کہا, میں نے کہا غریب جو ہے اس کے پاس بل بھرنے کے بعد نہ فیس کے پیسے بچتے ہیں, میری آخری بات ہے, فیس کے پیسے بچتے ہیں نہ اسے کھانے کے پیسے بچتے ہیں. خدا کی قسم عمران خان نے کہا, انہوں نے کہا یہ ڈیڑھ صاحب جو ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں آپ خود پریشان ہوں, میرا غریب مہنگائی میں پس رہا ہے, اور میں سنیں وہ کہہ رہے ہیں میں میٹنگز کر رہا ہوں, میں راستے ڈھونڈ رہا ہوں, میں مہنگائی ختم کروا کے رہوں گا. وہ کہتے ہیں میرا مشن آف لائف ہے, مجھے ٹائم دیں, اللہ میں اس مہنگائی کو ختم کروا کے کامیابی کریں کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں. میڈم لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے سیاستدان اوور آل ہر پارٹی کے کیا وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, پبلک اعتماد کرتی ہے ابھی سیاستدانوں پہ؟ ہم بات کرتے ہیں وہ گلا کرتے ہیں. پبلک کے اعتماد کی یہ صورتحال ہے کہ آج میرے ساتھ بہت ساری پبلک روڈ پہ ہوگی, جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی پالیسی سے ڈینائی نہیں کروں گی, لیکن میں سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہوں. اگر میں سیٹسفائیڈ ہوتی کامن مین سیٹسفائیڈ نہیں ہے, بالکل ایک کامن مین جو ہے وہ, آپ دیکھیں ہم نے نمائندگی کرنی ہے اس طبقے کی, میرے خیال میں جو ہم سے بہت سینئر کلاس ہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں مہنگائی کا رونا رونے کی. ایک ایسی کلاس بھی ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا مہنگائی سے, عام آدمی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے. راضیہ رفیق صاحب بہت شکریہ آپ کا, ٹائم ہمارے پاس کم تھا. میڈم نے کہا کہ میں ان کی پالیسی سے ڈینائی نہیں کرتی, میں تھینک یو شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیں شکریہ, بہت مہربانی, میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. ملک احمد سنڈے صاحب آپ کا شکریہ, تفصیلی بات ہوئی. ناظرین جس طرح آپ نے جانا کہ کس طرح سے اس حوالے سے جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ بھی جانی, اس کے ساتھ معاشرے کے پہلوؤں کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی, اور آخر وہی بات کہ محبت کے بغیر لائف بالکل نامکمل ہے, تو محبت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا, تبھی ہماری لائف میں بہتر تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور نکھار آ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح ہم بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ایک جو نیا جو بلدیاتی سیٹ اپ کی بات کی جا رہی تھی, کافی عرصے سے ڈیمانڈ چلی آئی تھی کہ بلدیاتی سیٹ اپ کو بحال کیا جائے. اس حوالے سے کورٹ میں بھی کیسز سے آخرکار سپریم کورٹ کی ہدایت پر جو اب دوبارہ سے جو بلدیاتی سیٹ اپ پہلے سے موجود تھا اس کو بحال کیا گیا ہے. اب جو ضلع کونسل کا تھا وہ بھی اجلاس ہوا ہے, میٹروپولیٹن کا بھی اجلاس ہوا ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ بلدیاتی اداروں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. جو آج کل ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز جو گلی محلے کے کام کرتے نظر آتے ہیں, وہ کہا گیا تھا کہ وہ یہ کام یو سی چیئرمینز کا ہے, بلدیاتی سیٹ اپ کا ہے, اور جو گلی محلے کے مسائل ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. اس سے کتنی تبدیلی آئے گی, کیا اختیارات ملیں گے؟ کیونکہ ابھی جو بلدیاتی سیٹ اپ دوبارہ سے بحال ہوا ہے, یہ سابقہ حکومت میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد سے وہی جو اس حوالے سے جو سسٹم بنا تھا اسی کو بحال کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے ابھی حکومتی لیول پر اختیارات دینے کے حوالے سے بھی ذرا ایک سستی نظر آ رہی ہے, یا وہ پریشان ہو رہے ہیں یا دینا نہیں چاہتے. یہ تو اب آنے والے دنوں میں مزید کلیئر ہو جائے گا, لیکن اس حوالے سے
اجلاس ہونا شروع ہو گئے اور ہم نے یوسی چیئرمینس کو بھی اس حوالے سے اجلاس میں دیکھا ہے کہ وہ اس میں پہنچے ہیں اور فنڈز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب ان کو فنڈز بھی دیے جائیں گے. جو میئر ہیں, جو ضلع کونسل کے چیئرمین, انہوں نے کہا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے یوسی چیئرمین ہے ملک محمد اسلم ڈوگر. ہم ان سے جانیں گے اس حوالے سے کہ کیا صورتحال ہے اور کس حد تک وہ مطمئن ہیں, کیا اختیارات دیے جا رہے ہیں, کیا ان کی بات سنی جا رہی ہے یا صرف اجلاس تک موجود ہیں. ملک محمد اسلم ڈوگر صاحب, جو صورتحال, پہلے تو آپ کو خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو, شکریہ. تو یہ جو بلدیاتی اداروں کی بات ہم کر رہے تھے, اتنے عرصے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا, اب بحال ہو گیا, مبارک ہو آپ کو. اختیارات ملے نہیں ملے؟ خیر مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آپ نے مدعو کیا لوکل باڈیز کے اس پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیں جی, پنجاب گورنمنٹ نے بلدیاتی ادارے حکومت میں آتے ہی پہلے ہی انہوں نے شب خون مارا ہے بلدیاتی اداروں پر. وہ اس لیے انہوں نے تحلیل کیے ہیں کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ 90% میاں محمد نواز شریف کے نمائندوں کی تھی. میئر صاحبان, چیئرمین ضلع کونسل, چیئرمین یونین کونسل, کونسلرز کی بھاری تعداد جو ہے اس کی مسلم لیگ سے وابستگی تھی. اس لیے انہوں نے تحلیل کیے تھے. جو یہ بالکل حکومت جو ہے وہ الیکشن بھی نہیں کرانا چاہتی تھی کسی صورت میں بھی, اس لیے انہوں نے 1.5 سال 3 سال کا عرصہ جو ہے نا اسی طرح لے تو لال سے گزار دیے. 3 سال جو آپ کے گزرے, جس طرح سے ایک الیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اپنے حلقے کے لیے, اپنے جو یوسی ہے اس کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر لوگوں کا اعتماد آپ پہ نہیں رہو گے. لوگ کہتے ہیں کہ یار اب مسئلے ہی حل نہیں کر سکتے آپ لوگ ہمارے. دیکھو جی, لوگوں کا اعتماد ہمیں انہوں نے منتخب کیا, لوگوں کا اعتماد ہم پر تھا, لیکن یہ گورنمنٹ نے شب خون مار کر بلدیاتی اداروں کو تحلیل کر دیا. اس لیے ہم جو ہے نا وہ اپنا پراپر جو ہے پورا کام نہیں کر سکے, کیونکہ ہمیں ٹرنور پورا نہیں ملا. ابھی بھی جو ہے سپریم کورٹ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی انہوں نے 6-7 مہینے اسی طرح گزار دیے کہ ہم کر رہے ہیں. ہم میں بھی توہین عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے جواب جمع کرایا تھا کہ ہم تو عدالتی فیصلے پر جو ہے عمل نہیں کرتے. اس کے بعد ہمارے جو ہے ملتان کے میئر صاحب اور دوسرے جو ضلع کونسل کے چیئرمین میئر صاحبان نے جو پٹیشن دائر کی تھی وہ توہین عدالت میں بعد میں گئے سپریم کورٹ میں. بحالی کا ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا. جی, اچھا, ابھی اجلاس بھی ہوا ہے. جی جی. اور کیسا اجلاس رہا؟ کیا کوئی آپ ضلع انتظامیہ آپ کی بات سن رہی ہے یا ابھی تک خاموشی ہے؟ دیکھو جی, ابھی ہمارا فرسٹ ٹائم جو کل اجلاس تھا, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ لوگ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وہاں ہنگامہ رائی کی ہے, وہاں پر جی تختیاں اتار دی آپ لوگوں نے, جب پہلے نوٹیفکیشن ہوا تھا. وہ سر کیا ہے, کچھ بیچ میں ہوتے ہیں کوئی ایسے لوگ, انہوں نے کیا تھا کام, لیکن یہ قطن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو انہوں نے بحال کیا ہے, فرسٹ ٹائم ہمارا کل پہلا اجلاس تھا, اس میں ہم نے مختلف قراردادیں پیش کی ہیں صفائی کے بارے میں, جو کہ عملہ صفائی جو ہے ہمیں دیا جائے, کیونکہ ہم عوام کے منتخب نمائندے. ڈی سی کے انڈر ہے, پہلے وہ میئر کے انڈر تھی. تو اس حوالے سے اب دوبارہ سے کوئی میئر کی بات سنے گا یا خاموشی ہے؟ دیکھو جی, کل ہم نے قراردادیں پاس کی ہیں کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں. یہ ادارے جو ہے ہمارے اس میں ہونے چاہیے, انڈر ہونے چاہیے. یہ جو خاک روپ جو ہے ہمارے انڈر ہونے, تاکہ ہم جو ہے ان سے کام کرا سکیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے سے کام لیتے ہیں. کیا کوئی قیادات کی کوئی مانی بھی جائے گی ضلعی سطح پہ بات ہے؟ لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ہٹ درم ہے, یہ کسی طرح بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمل کرے گی کسی بات پہ, لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ضلع کونسل نے 30 لاکھ روپے فنڈ دے دیے, کارپوریشن والے کچھ کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی سر 40 لاکھ کی اسکیمیں جو ہیں میئر صاحب نے مانگی ہیں, وہ ہم نے دے دی ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے. فنڈ ہے بھی صحیح کارپوریشن کے پاس, میٹروپولیٹن کے پاس, یا فنڈ سر فنڈ تو پڑے ہیں, موجود ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ لے تو لال سے کام لے گی, ہمیں یہ امید ہے. یونین کونسل کے جو ہمارے فنڈ تھے وہ بھی انہوں نے کارپوریشن میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیے ہیں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو یونین کونسل کے فنڈ ہیں وہ دوبارہ جو ہے نا یونین کونسل میں بھیجے جائیں, تاکہ ہم جو اپنے حلقے میں چیئرمین اور کونسلر مل کر جو ہے اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کرا سکیں. تو یہ جو ساری صورتحال تھی, اتنا ٹائم گزرا, بلدیاتی سیٹ اپ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, پبلک کے لیے کتنی اس حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے؟ سر, بلدیات کا ادارہ جو ہے یہ عوام کے نچلی سطح پہ مسائل حل کرنے کا واحد ادارہ ہے. یہ بادشاہی کے دور جو ہے جہاں پہ دوسرے ملکوں میں بادشاہی سسٹم ہے, وہاں پر بھی جو ہے بلدیات کا سسٹم ہے. اس سے جو ہے لوگوں کے مسائل جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے گلیاں نالیوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے عوام کا پہنچنا, اپروچ کرنا جو آسان ہوتا ہے.
बसूरत जो है MPMNA का। MPMNA तो जनाब कभी अजलास में होते 10-10 दिन वो मिलते नहीं हैं, लोग बेचारे परेशान होते हैं। शनाख्ती कार्ड के फार्म की तस्दीक के लोग परेशान होते हैं, दूसरे फार्मों की तस्दीक के लिए लोग परेशान होते हैं। बल्दियाती इदारे फ़ाल हों तो एक यूनियन कौंसिल में सर 13 जो है वो नुमाइंदे होते हैं, वो हर टाइम जो है ना आवाम को अवेलेबल। कहा जाता है कि जो आप नून लीग के दौर में सेटअप है तो उसमें भी इख्तियारात उस हद तक नहीं दिए गए थे, वो भी कोई बेहतर या मिसाली सिस्टम नहीं था। इस बात से कितना एग्री करते हैं आप? सर देखिए जी, मैं कहता हूं कि हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन बल्दियाती अदारों को अख्तियारात देने चाहिए। हमारे पास अख्तियारात होंगे तो हम काम करेंगे, हमारे कोई अफसर जो है वो बात सुनेंगे। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि बल्दियाती अदारों को मुकम्मल बाख्तियार होना चाहिए। और अभी जो नया जिस हुकूमत ने जिससे वादा किया था कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जिसमें यूसी लेवल पे और उसके अलावा ग्रास रूट लेवल से नुमाइंदे लिए जाएंगे, वो कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस हुकूमत में कोई नया सिस्टम या ये टाइम मुकम्मल हो उसके बाद को लेके आ सकें? सर ये जो है ना, ये कोई भी काम नहीं करना चाहते बल्दियात के सिस्टम में। अभी तक इन्होंने 2.5 साल हो गए, 30 चौथा साल जा रहा है, अभी तक इन्होंने कानून साजी नहीं की। ये कतन भी जो है बल्दियाती इलेक्शन कराने के हक में नहीं है। असल अक्सरियत जो है ना जी, वो लोग जो चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चाहते हैं, ये इलेक्शन किसी सूरत में भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहते। देखें आप जो है महंगाई की सूरत हाल, आप ये कह रहे हैं कि अगर बल्दियाती इलेक्शन नया होता है, आपका ड्यूरेशन मुकम्मल होगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा आप लोगों के पास, तो उसके बाद अगर इलेक्शन होता है तो अवाम इतमाद नहीं देगी PTI को? किसी सूरत में भी नहीं देगी सर एतमाद। देखें ना जी, महंगाई जो है, पेट्रोल की 15 दिन बाद जो है कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के रेट्स जो हैं बस कहाँ पर हैं, आटा चीनी घी के रेट जो है आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी का जीना जो है वो महाल हो चुका है। अवाम इनको किसी सूरत में भी कतन भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपके सामने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है। वो कहते हैं कंटोनमेंट तो कभी भी PTI का नहीं रहा। नहीं देखे जी, जो लोग इनको लेके आए वो उनके दायरा हदूद में आते हैं सारे कुछ, वही जो है। लेकिन आम पब्लिक तो इनको किसी सूरत में वोट नहीं देगी। महंगाई से जो है गरीब आदमी सर बिल्कुल बेहद मुतासर है। रोजाना वास्ता, आप खुद भी एक आम आदमी है, तो किस तरह के हालात जा रहे हैं? मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है सर, लोग महंगाई से पिछे हुए हैं। कतन भी अवाम जो है इस हुकूमत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूमत जो है बल्दियात सिस्टम को किसी सूरत भी नया इलेक्शन नहीं कराएगी। हुकूमत जो है फंस चुकी है। अगर इन चेयरमैनों को बहाल रखती है, जब फंसती है, क्योंकि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं। दूसरी तरफ ये अगर ये इलेक्शन कराएंगे तो अवाम इनको यकसर मुस्तरद कर देगी। आप कह रहे हैं कि अवाम इत्तेमाद करते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था 2017 का, तो उसमें मुल्तान की सिर्फ बात करें, मुल्तान में काफ़ी भारी लीड से PTI ने विन किया था, एक नुमाइंदा भी नहीं जीत सका था नून लीग का। तो क्या आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन में नून लीग पर अवाम इत्तेमाद करेगी? जो आपके नुमाइंदगान होंगे, आपको तो 154 में नुमाइंदा नहीं मिल रहा था नून लीग को। सेम इसी तरह मुख्तलिफ हल्कों की बात कर लेते हैं, वहाँ पर मुश्किल थी नून लीग को। गुजारिश ये है सर, वो जिस तरह इलेक्शन हुआ है वो सारी दुनिया को पता है। नहीं, वो तो पब्लिक भी तो निकली बाहर, हमने देखा लंबी कतारें भी थी। जिससे भी हम इंटरव्यू करते हैं कहते हैं यार वोट तो हमने दिया था, लेकिन मसला ये कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हालात इस तरह हो जाएंगे। सर जो है गिनती के वक्त जो है ना, हमारे जो है वो जो एजेंट थे उनको रिजल्ट नहीं दिए गए, अगले इलेक्शन में निकाल दिए गए। अगले इलेक्शन इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नुमाइंदे जीतेंगे। PTI का आप देखेंगे उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, उनकी टिकटें लेने वाले कोई नहीं होंगे लोग। और ये दावा है या दावा नहीं, ये सर जमीनी हक़ाक़ है, हालात बता रहे हैं? हालात बता रहे हैं। अगर आप देखें सर, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 155 की बात करते हैं, 156 की बात करते हैं, नून लीग कितनी स्ट्रांग है वहाँ पे? आपके सामने हालात है सर, बिल्कुल स्ट्रांग है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने जो रिजल्ट जो जिस तरह वो किया है इलेक्शन कमीशन ने या यूनियन रिटर्निंग अफसरों ने, वो रिजल्ट आपके सामने है। और इंशाल्लाह अब जो इलेक्शन आएगा 2023 का ऐलान किया जाता है तो फिर नून लीग को इस हवाले से कुछ उम्मीद है? सर नून लीग को हुकूमत करेगी, सही है नहीं करेगी? पहले नंबर पर सर ये इलेक्शन किसी सूरत में भी कराने के हक में नहीं है। ये कतन भी नहीं इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि अवाम जो है इनसे बहुत तंग है। ये किसी सूरत भी जो है इलेक्शन का जो है रिस्क नहीं लेंगे। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीतेगी और शेर जीतेगा इंशाल्लाह। तो ये आप कह रहे हैं पब्लिक से आप रोजाना वास्ता भी, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं? महंगाई से परेशान? पब्लिक सर बहुत ज्यादा परेशान है। मैं कहता हूँ हर रोजाना जो है हर चीज महंगी हो रही है। गरीब का जीना जो है मुहाल हो चुका है सर, बिल्कुल। गरीब कतन भी जो है ना इसको कोस रही है, झोलियां उठा उठा के बददुआ दे रही है हुकूमत को। हुकूमत गिला करती है कि ये आप लोगों की जो साबका हुकूमत रही है उनकी वजह से है, सारा कुछ मामलात खराब हो गए। बल्दियाती सेटअप में भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती है कि उन्होंने स्कीमें जो अप्रूव कराई, सारे जो टेंडर होते थे वो पोल पे होते थे, सारा कुछ था, तो इस वजह से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले। सर अवामी हुकूमत में जो है ना, जो चेयरमैन और मेयर होते हैं वो
100 دفعہ سوچیں گے کرپشن کریں گے تو یہ جو تو سارے پول بھی ہوتے ہیں تو ماننے والی بات ہے. یہ اب سارے روزانہ اخباروں میں آ رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے آپ کے دور میں بھی اب بھی نہیں ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیں اتنا یہ دیکھو اب جو ہے نا سارا کچھ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جی اتنے پول ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ٹینڈرنگ کا سسٹم کیوں بہتر نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اگر اب دوبارہ سے بلدیاتی سیٹ اپ بحال ہو گیا ہے تو اب دوبارہ اسکیمیں ملیں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دھینگا مشتی کا ماحول ہوتا ہے. ہلا کبھی کون آ رہا ہے جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. یہ ماحول کیسے بہتر ہوگا؟ لیکن انشاءاللہ سر ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے آسان طریقے سے صاف ستھرے ماحول سے جو ہے نا اپنا اس کو سسٹم کو چلائیں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال امید نظر نہیں آ رہی. نہیں امید ہے انشاءاللہ ہم اپنے اوپر ہم نے اعتماد ہے انشاءاللہ. میئر صاحب کتنے زیادہ وہ ہیں مطمئن ہیں ساری صورتحال سے؟ کیا کوئی انہیں امید ہے کہ وہ چل پائیں گے؟ دیکھو جی میئر صاحب جو ہے پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی کہ ہم یوسی چرمین اکٹھے کر رہے ہیں شاید ہم عدم اعتماد بھی نہیں سر وہ تو دور کی ان کے پاس کتنے لوگ ہیں 19-20 لوگ ہیں ان کے پاس. اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے. وہ تو ان کی خام خیال ہے کہ عدم اعتماد کریں گے انشاءاللہ. جتنا بھی ٹرن ہوگا ہم پاکستان مسلم لیگ کے جو ہے چیئرمین اور میئر جو ہے وہ پورا ٹرن اوور. پہلے اجلاس میں کتنے چیئرمین ہیں سارے آئی یا سر تحریک مسلم انصاف نے بائیکاٹ کیا؟ تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ نہیں آیا. پاکستان مسلم لیگ کے تمام جو ہے تقریباً جو ہے نا چیئرمین جو ہے اجلاس میں موجود تھے. دیکھیں سر وہ ان کو دلچسپی نہیں ہے بلدیاتی اداروں میں ان کی دلچسپی نہیں ہے. پہلا اجلاس تو اس میں بھی نہیں آئے وہ. تو اس میں آپ ڈپٹی کمشنر سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں کمشنر سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں وہ میئر صاحب گئے ہوں گے جی. ہماری تو ملاقات. تو کوئی اس حوالے سے یوسی چیئرمینس کا اکٹھ ہو رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ ابھی ہمارا فرسٹ ٹائم یہ اجلاس تھا جی کل. وہ ہم نے جو ہے اپنی اسکیمیں جو ہیں وہ میئر صاحب نے 40 لاکھ کی مانگی تھی وہ ہم نے اسکیمیں اپنی دے دی ہیں. جو ہمارے حلقے میں ترجیح بنیادوں پر جو فوری کام ہونے والے تھے وہ ہم نے اپنی اسکیمیں دے دی ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ بہتری آئے گی کیونکہ جو بلدیاتی سیٹ اپ کی بات کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ اس سوال سے تھا کہ وہ اس سسٹم کو لے کے آئیں گے لیکن 3 سال تک سسٹم نہیں لایا گیا جس وجہ سے ہم نے لوگوں کا بھی کافی گلا سنا. وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. ضلعی حکومت اپنے طرز پہ کام کر رہی تھی لیکن جو ہر یوسی میں ہر گلی محلے میں جو جونیئر کونسلر ہے اس کے علاوہ وائس چیئرمین ہے چیئرمین ہے یا میئر ہے ڈپٹی میئرز ہیں تو وہ اس حوالے سے پبلک کی رسائی تک تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے جو وعدہ تھا وہ نہیں نبھا سکی. اب سپریم کورٹ کی ہدایات پر جو سسٹم کو بحال تو کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی جو اس حوالے سے چیزیں ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہی. جس طرح آپ نے گفتگو جانی تو اس وقت اختیارات کی جو منتقلی ہے بات سننا اختیارات دینا فنڈز دینا کیونکہ اس وقت کئی ادارے جو کہ پہلے میئر کے انڈر تھے یوسی چیئرمینس وغیرہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے تھے وہ اب ضلع انتظامیہ کے پاس ہیں. تو یقیناً اس حوالے سے جو مسائل کا سامنے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کی ذمہ دار ہے وہ پہلے میئر کے انڈر تھی لیکن اب وہ ڈپٹی کمشنر ملتان کے انڈر ہے. اسی طرح ہیلتھ اتھارٹی کا چیئرمین پہلے میئر تھا یا چیئرمین ضلع کونسل لیکن اب ڈپٹی کمشنر ملتان ہے. اسی طرح دیگر ایجوکیشن کے حوالے سے دیگر معاملات اس حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے. ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال ہے کیا اگر اس کو صحیح شکل میں بحال کیا جاتا ہے تو عوام کو ریلیف ملے گا؟ صحیح شکل میں سر بحال کریں تو انشاءاللہ ضرور ریلیف ملے گا لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے سر. یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں سر. ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آپ صاحب نے سے 3 سال دوبارہ بھی مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے. جی ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ جو ٹینور جس میں ہم کام نہیں کر سکے وہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ ٹائم دیا جائے تاکہ ہم عوام کی خدمت پوری کر سکیں. لیکن 5 سال کا آپ کو حق تھا وہ تو 8 سال میں چلے جائیں گے. لیکن سر ہمیں تو روک دیا تھا نا کام سے. جو عرصہ جو ہے ہمیں روک دیا تھا وہ ہمیں عرصہ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اس حوالے سے آپ وہ کر رہے ہیں ورکنگ؟ ہاں جی ورکنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹائم جو ہے وہ دیا جائے. ٹائم دیا جائے. اس حوالے سے جو 3 سال کا ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں ملا جو تحلیل کر دیے گئے تھے اس حوالے سے بھی اب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان کو 3 سال کا عرصہ دیا جائے تاکہ وہ جو اپنا ٹینور 5 سال ہے وہ مکمل کر سکیں. سب سے ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہر دنیا میں ہر ڈیموکریسی کی بات کر لیں تو جو بلدیاتی سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی بات کی جاتی ہے. گراس روٹ لیول پر جو ڈلیور کیا جاتا ہے وہ اسی سسٹم کے ذریعے ڈلیور کیا جا سکتا ہے. ہر جگہ یہ سسٹم موجود ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی تک اس سسٹم پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے یا حکومتیں اختیارات دینے کو تیار نہیں ہیں. کیا ایم این ایز ایم پیز نہیں چاہتے کہ یار ہمارے سے اختیارات چلے جائیں اور یوسی چیئرمین کیونکہ ایم این اے کا کام تو نہیں ہے کہ وہ سولنگ بنائیں وہ گلی پکی کرے. ایم این اے کا بالکل بھی نہیں چاہتا کوئی بھی کہ میرے اختیارات کسی کے پاس جائیں. آپ اس کی بات ہے نون لیگ میں بھی ایسے ہی تھا. ان کے ایم این اے کا فنڈ جاتا تھا الگ اور یوسی چیئرمین کی جو ملتا تھا وہ ہمارے سامنے تھا.
सर कोई भी MP नहीं चाहता कि मेरे अख्तियारात जो किसी के पास चले जाएं। वो चाहते हैं कि नंबरदारी जो है हमारे तक ही कायम रहे, दूसरों चेयरमैनों के पास भी लोग ना जाएं। लेकिन सर ये बल्दियाती अदारे जो होते हैं, ये निचली सतह पर जो है लोगों के मसाइल हल होते हैं, इन्हें जो है तरक्याती फंड जो है वो देने चाहिए। इन्हीं के जरिए जो है गालियों महलों को नालियों का काम जो होने चाहिए। तो अभी MP तो सर वो हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, इतने बड़े इलाके होते हैं, 10-10, 20-20 दिन तो वो अपने हल्के में आते नहीं है, उन्हें अपने पता भी नहीं होता कि कौन से काम है। ये काम जो है बल्दियाती नुमाइंदों का है, उन्हीं के जरिए होना चाहिए। तो नून लीग ने अभी महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी किया था हुसैनागंज बाजार में, तो कैसा रिस्पॉन्स है? पब्लिक अभी तक उस तरह नहीं निकल रही, क्या वजह है? एतमाद नहीं है? नहीं सर, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम हो गया था, मैं भी उसमें जुलूस भी लेके आया था। नहीं, वो तो जिम्मे लगाया गया था कि आपने 50-50 बंदे लेके आने। नहीं सर, वो जिम्मे नहीं लगाया, लोग इनसे तंग आ चुके हैं। महंगाई से लोग तंग है बिल्कुल, वो उनका जीना जो है गरीब आदमी का महाल हो चुका है। तो कैसे रिस्पॉन्स था पब्लिक का? पब्लिक तो सर बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है भारी अक्से से जीतेगी। लेकिन और PTI वालों को देख लेना, इनकी लोग टिकटें भी नहीं लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि नून लीग जीतेगी, लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं कि पहले जब भी महंगाई होती थी, पेट्रोल महंगा होता तो PTI के वर्कर बाहर आ जाते थे, एहतजाज करते थे, आवाम की बात करते थे। लेकिन अब उस तरह अपोजिशन बाहर नहीं निकलती, आवाम की बात नहीं करती। आवाम कहती है हमारी बात वो नहीं करते, अपने केसेस के लिए बात कर रहे होते हैं। असल में लोग जो है बेचारे जी भूख से जो तंग हैं, वो अपने रोटी के चक्कर में है। अब ये मानते हैं कि आवाम अब सियासतदानों पे एतमाद नहीं करते। नहीं, सियासतदानों पे एतमाद करते हैं, क्यों नहीं करते, लेकिन लोग बेचारे जो है वो रोटी से तंग है, वो अपनी रोजी करें तो क्या करें बेचारे। महंगाई से लोग जो है बिल्कुल पिसे हुए हैं। तो इसलिए एहतजाज में जो वर्कर हैं वो सिर्फ आते हैं, आवाम की तादाद कम होती है। नहीं सर, आए थे माशाल्लाह, भरपूर जो है वो प्रोग्राम हुआ है हमारा एहतजाज का। मजीद भी आगे आगे जैसे होंगे इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ खड़े हैं। महंगाई के हवाले से, महंगाई के खिलाफ इस हवाले से पार्टीज के एहतजाज भी चल रहे हैं। आज पीपल पार्टी का भी एहतजाज है महंगाई के खिलाफ, और इसके साथ साथ नून लीग भी एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। अब देखना ये है कि इस हवाले से जो एहतजाज किए जा रहे हैं, क्या आवाम और हुकूमत इनमें किस हद तक इन्वॉल्व होती है। हुकूमत की अगर बात करें तो अभी तक उस हद तक हुकूमत को सामना नहीं करना पड़ा जो कि हमें लास्ट टाइम देखे थे कि महंगाई के खिलाफ या वो हल्कों के खिलाफ के हवाले से जो एहतजाजी धरने हुए, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे, 2014 से ही शुरू हो गए थे। तो हालांकि हुकूमत का टाइम 3-4 साल अभी बाकी था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं, तो अभी तक इस हवाले से कोई हमने अपोजिशन की जानिब से कोई खासा दबाव नहीं देखा कि कोई एहतजाजी मुजाहरे या धरने किए जा रहे हों। तो इस पर हम मजीद भी बात करें, हम ज़रा जान लेते हैं कि इस वक्त जूनियर काउंसिल्स की क्या सूरत हाल है, गली मोहल्लों की क्या सूरत हाल है। PTI दावा तो कर रही है कि वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तरक्याती काम कर रहे हैं। जरा हम मसलन डोगर साहब से जानते हैं कि इस वक्त वाकई काम हो रहा है। डोगर साहब, काम हो रहा है? लोग तो PTI कहती है हम धड़ाधड़ स्कीमें दे रहे हैं। देखिए सर, मेरी यूनियन काउंसिल में बेशक आप मेरे साथ चलें, विजिट करें, वहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी का बुरा हाल है। जो अदारे सर ये कोई वासा वाले हों या सुई गैस वाले हों, वो काम करके तोड़ फोड़ करके जाते हैं तो वो वैसे का वैसा ही काम पड़ा जाता है। लोग गर्दो गुबार से उसे तंग हैं, वो कराते नहीं, बिल्कुल दोबारा उसको मरम्मत ही नहीं करते। वो जब नए टेंडर होंगे तो उसमें अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो है ना, जो मेरे हल्के में तोड़ फोड़ हुई है, वो मैंने मेयर साहब को मैंने वो दिया है कि ये मेरे इलाके में तरजीही बुनियादों पर काम होने वाले हैं, इनको काम जो है ना कराया जाए। जी, बल्दियाती सेटअप का ये फायदा होता है कि इसमें चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, और ये कुछ मसाइल जो कल करारदादें पेश की गई उस हवाले से तैयबा मार्केट में जो टफ टाइल और उसके अलावा जो दीगर ये तो 8-10 स्कीमें वार्ड में आपने वो PTI का दावा है, वो तो हर गली गली बनवा रहे हैं, हर जगह काम हो रहे हैं, लेकिन आपके तो सारी लिखे सर दावे कर रहे हैं, वो काम तो मौके पे तो नहीं है। वो ये देखें, मैंने अब 40 लाख की स्कीमें दी हैं मेयर साहब को, ये जो फौरी काम होने वाले हैं, जो तो उसके बाद अलावा जो काम दूसरे भी इस वक्त जहाँ पे क्या सूरत है, जिन गलियों के बाद गली फरूक अहमद वाली की है, अबू बकर हाशमी वाली है, उसके अलावा महला बाग है, क्या सूरत हाल है? परेशानी है वहाँ पे? परेशान है सर लोग, वो गलियाँ टूटी पड़ी हैं, लोग तंग हैं बेचारे, टूट फूट का शिकार है सारी सड़कें। अब देखें सर, वो मैंने पहले आपको किया ना, वो जो अदारों ने तोड़ फोड़ की है उसकी मैंने जो है ना वो स्कीम दी है कि 5 फुट के उन्होंने खुदाई की हुई है, वो छोड़ गए बीच में। 5 ज़रबे 1000 फुट का मैंने जो स्कीम दी है कि फौरी तौर पे जो है ना वहाँ पे काम मरम्मत की ताकि लोग जो है परेशानी से बच सकें। मजीद भी सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे बल्दियाती सेटअप के हवाले से बात की और आपने तफसीली गुफ्तगू जानी कि किस तरह से
جو سلسلہ تھا 3 سال تک رکا رہا اور کس طرح سے مسائل کا سامنا رہا، جو اس حوالے سے الیکٹڈ نمائندے تھے، چاہے وہ ضلع کونسل کے تھے، کارپوریشن کے تھے، بعد میں میٹروپولیٹن اور اس کے علاوہ دیگر بنا دی گئے، لیکن جب ادارے تحلیل کیے گئے تو اس کے بعد کوئی متبادل سسٹم نہیں دیا گیا۔ پبلک کی ڈیمانڈز آپ سنتے رہے، اکثر اوقات پبلک یہ کہتی نظر آتی تھی کہ یار ہمارے جو مسائل ہیں، ہم جاتے ہیں ایم پی ایم این اے کے پاس، وہاں ٹائم نہیں ہوتا، ہم موجود نہیں ہوتے، جو پہلے یو سی چیئرمین سے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو کس کے پاس جائیں، تو یہ مسئلہ تھا۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اس حوالے سے رپورٹر ہیں گوہر رحمان، ہم اس سے ذرا جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے ان کی کافی گہری نظر رہی ہے، اجلاس وغیرہ بھی جو پہلے تھے وہ اٹینڈ کرتے رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ کو بھی دیکھتے ہیں، تو ضلعی انتظامیہ کا کیا رسپانس ہے، کیا کوئی بات سنیں گی ضلعی انتظامیہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں یا نہیں سنیں گی، اس پر گوہر سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو۔ یہ جو ابھی ادارے بحال کیے گئے ہیں، اجلاس شروع ہو گئے ہیں، ضلع کونسل کا بھی اجلاس ہوا، کارپوریشن کا بھی اجلاس ہوا، قراردادیں بھی منظور ہوئی ہیں، ڈوگر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے فنڈز کی بھی بات کر دی ہے، فنڈز ملے گا بھی صحیح ہے، ضلع انتظامیہ کا کیا رسپانس ہے، بیہیویئر کیسے نظر آ رہا ہے ضلع انتظامیہ کا؟ بالکل بلال، دیکھا جائے تو بڑے عرصے بعد یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں حکومت کی جانب سے بحال کیے گئے ہیں، اور یہ بھی اس بحالی کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں۔ حکومت ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کیا جائے، اور اس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں جو بلدیاتی اداروں کی جانب سے جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے ایک ریٹ کی گئی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو، جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں 2 روز کے اندر نوٹیفیکیشن جاری کریں بحالی کے حوالے سے۔ جاری ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب یہ بات ہے کہ اس کے بعد اب اجلاس بھی شروع ہو گئے، قراردادیں بھی منظور ہو گئی۔ اب جس طرح کل لوگ صاحب آپ نے قرارداد پیش کی صفائی کے حوالے سے، ہمارے دوسرے چیئرمینوں نے کی، تو وہاں پہ کی کہ جی ہم صفائی کا عملہ ہمیں دیا جائے، لیکن کیا لگتا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈی سی سے نکل کر وہاں چلی جائے گی؟ بالکل، سب سے اہم تھی کہ اختیارات جو ہے وہ منتقل کیے جائیں بطور ایڈمنسٹریٹر کمشنر، اس کے ایڈمنسٹریٹر تھے، تمام کمشنرز جو تھے میٹروپولیٹنز کے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے میٹروپولیٹن کو جو اب میونسپل کارپوریشن بن چکی ہے اسے اختیارات منتقل کرنے تھے۔ اسی طرح جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ ضلعی کونسل کا اختیار تھا، تو اب نوٹیفیکیشن تو باضابطہ طور پر اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے جاری کر دیا ہے۔ بنیادی طور پر پہلے یہ تھا کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو میئر ہے، میئر ملتان خاص طور پر، اس میں اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، کمشنر ملتان جو میئر ملتان کی بطور ایڈمنسٹریٹر گاڑی یوز کر رہے تھے کمشنر کی جانب سے، وہ اب جو ہے واپس میئر کو کر دی گئی ہے۔ میئر اپنی گاڑی پر جو ہے وہ تمام انتظامات کو دیکھیں گے، مانیٹر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین ضلعی کونسل ہے دیوان عباس بخاری، ان کی گاڑی جو تھی وہ ڈپٹی کمشنر یوز کر رہے تھے، لیکن ابھی تک ڈپٹی کمشنر کی جانب سے وہ گاڑی انہیں واپس نہیں کی گئی ہے۔ جب تک بلدیاتی نمائندوں کے پاس یہ بنیادی سہولیات نہیں ہوں گی تو وہ کس طرح سے چیزوں کو مانیٹر کریں گے؟ تو فنڈز کی ہم بات ہی نہ کریں کہ 40 لاکھ روپے، 50 لاکھ، 1 کروڑ ملے ان کو، ابھی تو جو ان کو ٹریولنگ کے لیے جو چیزیں تھی وہ بھی نہیں ملی مکمل طور پر۔ بلال بالکل، اس میں جو بنیادی طور پر جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ حکومت جس چیز کو لے کر چلنا چاہ رہی ہے، حکومت اپنی جس بنیاد پر انہوں نے جو سیٹ اپ تھا لوکل گورنمنٹ کا اسے ختم کیا تھا بلدیاتی نمائندوں کا، اسی پر ابھی بھی قائم ہے۔ حکومتی ارکان کا یہ کہنا ہے، حکومتی جو بیوروکریسی ہے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کی جو مدت ہے وہ دسمبر میں ختم ہونے جا رہی ہے، تو دسمبر میں تک جو ہے وہ اختیارات اس طرح سے منتقل نہیں کرنا چاہ رہے، ٹال مٹول سے کام لیا جائے گا۔ لیکن اب صورتحال اس کے بعد کلیئر ہوگی۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ریٹ کریں گے کہ ہماری جو مدت، جو ٹائم جو ضائع ہوا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، ایک میں جاننا چاہوں گا شہر کے حوالے سے، انفورسمنٹ عملہ تھا جو کارپوریشن کے پاس تھا، وہ پہلے کارروائیاں کرتا تھا، لیکن اب وہ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنا فرق دیکھا ہے؟ جو تجاوزات ہے کہ تجاوزات مافیا کی بات کی جاتی ہے، ہماری سڑکیں تنگ ہو چکی ہیں، تو جو بلدیاتی سیٹ اپ تھا، ہمارے روڈ کیا بحال تھی، اب مشکلات ہیں؟ دیکھیں جی، وہ انشاءاللہ جو ہم چیئرمین صاحب اور میئر صاحب بحال ہوئے ہیں، اب انہوں نے اپنے میئر صاحب نے پہلے دن ہی جو ہے یہ آرڈر کیا تھا کہ ناجائز تجاوزات کا جو ہے صفایا کیا جائے، لیکن جب پہلے انتظامیہ پہ تھے وہ اسی طرح بدستور جو ہے ناجائز تجاوزات جو ہے قائم ہیں،
ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمارے میئر صاحب جو ہے اس پہ ایکشن کر رہے ہیں اور ناجائز تجاوزات کا انشاءاللہ جلد سے جلد خاتمہ ہوگا۔ تجاوزات کتنا بڑا مسئلہ ہے شہر کے لیے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے سر، ہر جگہ وہ رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں، ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کا آنے جانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ناجائز تجاوزات کو جو ہے فوری طور پہ ختم اچھا، ایک کرنا چاہیے۔ تجاوزات ہیں ایک، لیکن جو بیچارے روزانہ پھٹا لگا کے فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس متبادل جگہ نہیں ہے، وہ دکان نہیں خرید سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سر واقعی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو روزگار دینا بھی جو ہے حکومت پہلی کا کام حکومت ہے۔ اتنے مسائل کر دیے ہیں، اب ان سے روزگار چلے جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، ان کو متبادل جو ہے ان کا انتظام کرنا چاہیے، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ انفورسمنٹ کا ایک ڈالا آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ پھٹے اٹھاتا ہے بیچاروں کے، وہ لے کے چلا جاتا ہے، وہ بیچارہ جو 500-600 دہاڑی کما کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ روڈ پہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس وجہ سے ٹریفک کا پرابلم ہوتا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں اب لوگ اس طرح موجود ہیں، ہم چاہے گھنٹہ گھر چلے جائیں، چاہے پونا شیر آباد چلے جائیں، ممتاز آباد، نیو ملتان، گلگاش، ہر جگہ اب دکانوں کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ باہر اپنا ٹھیلا لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب وہ آتا ہے تجاوزات کی مد میں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر خواجہ میر نے کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے ان کو جگہ دیں گے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنی۔ بلال، بالکل جو تجاوزات کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس کے حوالے سے بنیادی طور پر جو ہے حکومت کو زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اس ان کے کا حوالے کیا سے بنے گا؟ لایا جو عمل کہ- یہ بنایا گیا تھا، جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود کی جانب سے کہا گیا تھا، ملتان کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ جو ریہڑی بان ہے ان کی لوکل گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ان کی رجسٹریشن کی جائے گی، انہیں پراپر جو ہے اس حوالے سے جگہ دی جائے گی، لیکن اس حوالے سے بھی کام نہیں ہو سکا ہے۔ آپ چلے ضلع انتظام میں بات کر رہا ہوں، ضلع انتظامیہ کا جو بھی پروجیکٹ شروع ہوا ہے، کبھی وہ رکشے شروع کراتے ہیں سبزی کے لیے، کبھی وہ چینی کے لیے، وہ 2 دن چلتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے لگتا ہے بینر بھی وہ بالکل بالکل جو ضلع انتظامیہ کی جو فوکس نظر نہیں آ رہا، کوئی پالیسی ویژن نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو اوورآل بلال اس حکومت کے اندر ہی ہمیں یہ اس چیز کی کمی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس حکومت میں یہ ہم نے چیز دیکھی ہے کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی صورتحال ہے، ایک پروجیکٹ کو مکمل نہیں کرتے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر قوم کے پیسے بھی خرچ کیے جاتے ہیں، اور جو اگر وہ پروجیکٹ بھی تکمیل نہیں ہو پاتی، اور جو نیا پروجیکٹ ہے وہ بھی ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سستے بازار کا کہا گیا، وہ ابھی تک اس طرح سے فعال نہیں ہو سکے۔ آپ نے دیکھی سستے بازار شہر میں لگے ہیں کچھ؟ نہیں، میں نہیں دیکھے جی، میں نہیں جا سکا۔ کیونکہ آپ کے پاس لگتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ نہیں، ضرورت نہیں سر، ہمیں کوئی اختیار ہو تو اپنے پھر ہی بندہ جاتا ہے نا جی۔ ویسے شہر اب میں انشاءاللہ بحال ہو گئے ہیں ہم، میرے صاحب ہماری جہاں ڈیوٹی لگائیں گے، ہم فلحال انشاءاللہ اس کریں میں گے۔ تو کوئی شک نہیں ہے، میونسپل سروسز کے حوالے سے جتنے یہ بہتر بلدیاتی نمائندے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ یونین کونسلز لیول تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے، ان کے جو ہے کونسلرز ہیں، جو اگر ہم بات کریں بطور ایڈمنسٹریٹر کمشنر یا ڈپٹی کمشنر، یہ ایسے علاقے بھی ہیں۔ کمشنر کی بات کر رہے ہیں، وہ سٹی میں کن دکانوں کو چیک کرے گا، کون سی مارکیٹ کو دیکھے گا، جو ضلعی سطح پر کمیٹیوں کی بات کی جا رہی ہے، بلدیاتی سیٹ اپ، بلدیاتی نمائندوں کی مدد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف جرمانے کر سکتے ہیں، ماحول بہتر نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے تو ہم نے انتظامیہ کے لوگوں سے بھی ہماری اس حوالے سے ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، انتظامیہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ سروس ڈیلیوری کے حوالے سے جتنے بلدیاتی نمائندے بہتر کام کر سکتے ہیں، اتنا بہتر کام تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو نیٹ ورک ان کا بتایا کہ بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے میئر ہے، میئر کے نیچے چیئرمینز ہیں، چیئرمینز کے نیچے کونسلرز ہیں، تو یہ ہر گلی محلے کی بہتری کے حوالے سے کام ہوگا۔ جیسے کہ ابھی ایک قرارداد پیش کی گئی میئر کی جانب سے بھی، اسے منظور بھی کر لیا گیا ہے، جہاں تک میرے علم میں موجود ہے، کہ ہر یونین کونسل لیول پر جو کونسلر ہوگا اسے بھی 10 چیئرمین ہوگا اسے بھی 10 لاکھ روپے کے فنڈ دیے جائیں گے۔ جب فنڈز اتنی نچلی سطح تک منتقل ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے کہ ہم نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیا، میں نے ڈوگر صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے ابھی 6 گلیاں دے دی ہیں، ٹف ٹچ جہاں لگنی چاہیے تھی، تو کام پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی کیا صورتحال ہے، اس کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں، اس پہ ہم آئیں گے، آپ سے تفصیلی بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے۔ ناظرین، ہم مزید اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے کہ بلدیاتی سیٹ اپ کی کتنی ضرورت ہے، شہر ملتان کی کیا صورتحال ہے، ترقیاتی کام کہاں تک پہنچے ہیں، اس سوال سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے شہر میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی۔ ایک جو اور پرابلم
پہلے جب یونین کونسل موجود تھی، سیکٹریز وہاں پہ موجود تھے جو اس حوالے سے گلی محلے میں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی تھی، وہاں پہ سرٹیفکیٹ بن رہے تھے، اس حوالے سے بھی کافی پبلک کو مشکلات کا سامنا رہا. اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال ہے کس طرح کا پہلے رسپانس تھا، اور اب جب سیکٹریز وہاں پہ موجود نہیں تھے تو کتنی پریشانی تھی؟ جب ہم بحال تھے اس سیکٹری یونین کونسل ہمارے دفتروں میں بیٹھتے تھے، لوگ وہیں پہ ہمارے پاس آتے تھے ڈیتھ کے سرٹیفکیٹ کے لیے، برتھ کے سرٹیفکیٹ کے لیے، اور وہیں پہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. جب سے یہ ادارے ختم کیے گئے، وہ دفتر جو ہے دور دراز تک جو ہے نا وہ منتقل کر دیے ہیں. ہر آدمی ان کی وہاں نہیں پہنچ سکتا، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے. ہم نے سیاسی نمائندہ ہوتا ہے وہ بات سنتا ہے، عوامی نمائندہ ہوتا ہے، جب سرکاری بندہ ہے وہ اپنی مرضی. جی ہم ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے جو لوگوں کی بات جو ہے وہ ترجیح بنیاد پر سننی ہوتی ہے. سرکاری افسر کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے ان کی بات سنتا ہے، کام کرے نہ کرے وہ کسی کا بونڈ نہیں ہے. لیکن کل ہم نے جو ہے قرارداد پیش کی ہے اس میں اپنے اجلاس میں کہ وہ جو ہے سیکٹری یونین کونسل کو دوبارہ ہمارے دفاتر میں بٹھایا جائے، وہیں پر جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے جاری ہوں برتھ کے اور ڈیتھ کے اور شادی کے، وہیں پہ سرٹیفکیٹ، تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ان قراردادوں پر عمل کون کرے گا. گویا ان قراردادوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں پاس تو کی جا رہی ہیں، منظور کی جا رہی ہیں، ان پہ امپلیمنٹ کیا ہماری انتظامیہ کرے گی، لوکل گورنمنٹ کرے گی؟ ہماری انتظامیہ کرنے کو تیار نظر آ رہی ہے؟ بلال، اس پر جو عمل درآمد کے حوالے سے لگتا ہے ان کی پہلی جو قرارداد انہوں نے پیش کی ہے وہ سیکٹریز کے حوالے سے ہے، وہ حکومت نے بھی منظور کر لیا ہے، کیونکہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نور امین جو مینگل ہے وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. جو انتظامی امور کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر جو نئی ڈائریکشن ہے وہ جاری کی ہیں کہ تمام جو سیکٹریز ہیں یونین کونسلز کے وہ جو ہے چیئرمینز کے نیچے کام کریں گے. انہوں نے کل ہی یہ ڈائریکشن جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے جو دفاتر ہیں انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے. یہ ان کا مطالبہ تھا، کیونکہ اگر ایک سیکٹری ہی جو ہے چیئرمین کے نیچے کام نہیں کرے گا، اسے اکوموڈیٹ نہیں کرے گا تو سسٹم نہیں چل پائے گا. تو یہ قرارداد ان کی منظور ہو چکی ہے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ ڈیلیور بہتر کر پائے گا. عوام کا بھی مطالبہ ہے کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں، لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، اور عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں انہوں نے جواب بھی دینا ہوتا ہے عوام کے. عوامی نمائندوں کی ہم نے بات کی، ایک جو بات کرتے ہیں اب مہنگائی کے حوالے سے، جو ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنائی گئی تھی، پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود تھی، اور اب ایک نئی کمیٹی کی بات کی گئی کیبنٹ کے اجلاس میں، ضلعی سطح پر کمیٹیاں، پتہ نہیں وہ وہی کمیٹیوں کی بات کی گئی، نئی کمیٹیوں کی بات، لیکن اس پر تاجروں کا نہ تو اعتماد ہے نہ عوام کا اعتماد ہے. عوام کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے. تاجر کہتا ہے کہ جی صرف ریٹیلر اور کریانے والے کو فوکس کیا جا رہا ہے، اسٹاکی کو، ہول سیلر کو جو اسٹاک کر کے بیٹھا ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا. اس معاملے میں ضلعی انتظامیہ کیا ورکنگ کر رہی ہے؟ بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں گی. اس اعلان کو ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی کمیٹی جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے تشکیل نہیں دی گئی ہے. یا تو شاید وہ جو پرانی جو کمیٹیاں ہیں انہیں اس طرح سے چلانا چاہ رہی ہیں. بات نہیں، جب بھی نوٹس لیا اس کا ریورس ہی ہوا عام پبلک کی. ابھی تک کی جو صورتحال ہے، اپوزیشن بھی اس بات کو کلیم کرتی ہے، تو یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا وہ چیز ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی ہے. اسی طرح سے وزیر اعظم نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے تو مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. بات ہے کہ پی ایم اس بات یہ کلیئر کرتے ہیں کہ جی مافیا پہ ہاتھ ڈالا تو مافیا ایکٹیو ہو گیا. لیکن اس میں اچھی چیز اس میں یہ ہوئی ہے کہ پہلے حکومتی ارکان اور حکومت جو ہے وزیر اعظم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دینے کا کہا ہے، انہوں نے مانا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے. ابھی اگر دوبارہ سے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پبلک کا کیا حال ہوگا؟ بالکل 10 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اگرا کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے کہ اضافہ کیا جائے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پر آتا ہے. اب گزشتہ روز پاکستان ریلوے جو غریب کی سواری ہے اس نے بھی جو ہے 10 سے 15% جو کرائے ہیں وہ بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے. ٹرین کے اوپر کوئی امیر بندہ سفر نہیں کرتا، امیر لوگ تو جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں. جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے ٹرین کا سفر ہوتا ہے. تو اب یہ 10 سے 15% اضافہ کیا گیا ریلوے کے کرایوں میں. اگر دوبارہ سے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً جو بسیں موجود ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہے، اس کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر
मसनूआत हैं, खाने पीने की अशिया हैं, जो कुछ भी मार्केट में पहुंचता है उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। तो इस हवाले से पब्लिक अभी से परेशान है और ये मुतालबा कर रही है कि हुकूमत इस बार ये हल्का हाथ रख ले, क्योंकि लोग सब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक अगर दोबारा से इजाफा होता है। देखें सर, पिछले माह जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, ओगरा ने 5 रुपए की समरी भेजी थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 10 रुपए 50 रुपए पैसे बढ़ा दिया। लोग जो है परेशान है। अब अगर ये मजीद इजाफा करेंगे पेट्रोल में तो लोग जो है वो मजीद जो है ना सड़कों पे आएंगे, बिल्कुल एहतजाज करेंगे, हम आवाम के साथ हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना जिस बात का नोटिस लेते हैं ना, ये अवाम में मशहूर है, वो कहते हैं, लोग कहते हैं वज़ीर साहब नोटिस न लेने और पिछ कीमत बढ़ जाएगी। तो ये बात आप समझते हैं कि ये सही है? बिल्कुल है, ऐसे है सर। ये वाकई हमने देखा है कि इसमें हुकूमत अपना एक जवाब पेश करती नजर आती है, लेकिन जो पब्लिक की अगर आम आदमी की बात करें, हुकूमत डिनाई करती है इस बात को, वो कहती है गलत बात है, लेकिन आम आदमी ये कहता एक्सपीरियंस से 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा हुकूमत का, उसमें आम आदमी यही कहता है कि जब भी नोटिस लिया गया तो उसका अमल दरामद नहीं हुआ, उसका उल्टा असर हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत के पहले नोटिस लिया गया था, शॉर्टेज हो गई थी। चीनी की पे नोटिस हुआ तो शॉर्टेज हो गई, महंगी हो गई। आटे पे हुआ तो आटे की भी सूरत हाल बनी। और सेम हर मसनूआत पे जब जब नोटिस हुआ तो ये हुआ। तो अब यही कहा जा रहा है कि नोटिस के साथ साथ जो इम्प्लीमेंट है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिले सतह पर कोई वर्किंग नहीं होती, डिवीजन सतह पर वर्किंग नहीं होती, सूबाई सतह पर काम नहीं होता, तो एक कैबिनेट के इजलास में फैसला उसके बाद अगर वो इम्प्लीमेंट कहीं ना हो तो उसका फायदा नहीं होता। तो अदारों को बेहतर करने की जरूरत है, उनको फ़आल करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक लग ऐसा रहा है कि 3 साल में कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम बेहतर हुआ हो या बेहतरी की तरफ गया हो। वो अगर ये सूरत हाल चलते रही तो पब्लिक का कैसे रिस्पॉन्स देख रहे हैं? बिल्कुल, अपोजिशन जो है ना, मेरा ये ख्याल है वो अवाम की तर्जमान हुआ करती है, हुकूमत हुआ करती है। वो जिम्मेदारी है, अपोजिशन जो है वो अवाम की आवाज है, जिसमें जैसे कि हमने आप जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर माह इजाफा किया जाए, हर माह तो दूर की बात, अब तो 15 रोज में इजाफा किया जा रहा है। इसमें हमें जो है अपोजिशन को भी एक हिकमत अमली बनाना होगी, हुकूमत को टफ टाइम देना होगा। हमें किसी भी जगह पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा रहा है। ना तो जो असम्बली का इजलास है उसके साथ अजली सतह पर देख लें तो जो भी सारा कुछ चल रहा है, मुल्तान की बात कर लें, मुल्तान की मार्केट की बात कर लें, तो क्या रेट मुस्तहकम हो सके हैं? मार्केट कमेटी मुकम्मल फ़ाल है? मार्केट कमेटी की बिल्कुल आपने बड़ी बेहतर बात की है। मार्केट कमेटी का बुनियादी तौर पर रेट कंट्रोल करने के हवाले से हुई। उस दिन सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के साथ मैं मौजूद था, तो मैंने कहा कि इस वक्त जो छोटा गोश्त है मार्केट में कितने का मिल रहा है, तो उसको रेट याद नहीं था। वो हालांकि खुद रेट निकालते हैं, तो उसने अपनी जेब से लिस्ट निकाली, उसके बाद में 850 रुपए। जब मैं दुकान पे उसने कहा 1300 रुपए और 1200-1300 रुपए। तो जब हमारे सेक्रेटरी की ये हालत होगी, मार्केट कमेटी के जो नुमाइंदे हैं जो कि चलाते हैं, उनको भी पता है कि हमारी रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं होना, और ये वो रेट लिस्ट है जो कि मार्केट के मुताबिक नहीं है, तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं वो सिर्फ वो जो वर्का है वो भी पैसे का ज़िया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वो जो एक जो पेज जारी किया जाता है 450 रुपए वाला, हाँ, उसके ऊपर भी बस 10 रुपए डेली के कलेक्ट कर लिए जाते हैं और दुकानदार भी आराम से वो दे देता है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा। हुकूमत ने बड़े दावे किए, मुल्तान की इंतजामिया ने दावे किए कि चिकन जो है वो हमने सस्ता कर दिया, हमने उसके रेट्स जो हैं कम कर दिए, लेकिन आप मार्केट में जाएं आपको लग पता जाएगा कि क्या हुकूमत जो रेट जारी कर रही है वो उस पर अमल दरामद भी होता है। हमें हर जगह पर हुकूमत की रेट जो है वो नजर नहीं आती है। रेट का जो मामला है इस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, किस तरह से बेहतर हो सकता है ये मामला? देखो, जिस जिला इंतजामिया के पास मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, वो चेक करें। वो तो कहते हैं हमने 40 लाख जुर्माने कर दिए, बंदे जेल में भेज दिए। लेकिन सर गुजारिश ये है कि जो लोग दुकान माल मंडी से जो महंगा लेके आएंगे, गवर्नमेंट कहेगी सस्ता बेचें, वो कहां से बेचेंगे? या तो उनको भी जो है उनसे अपना रेट जो है उनको भी सही मिले, वो सही कीमत पे बेचें। क्योंकि जो मार्केट कमेटी का रेट है वो मार्केट के मुताबिक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। जिस तरह गोश्त के रेट 850 रुपए वो कहते हैं कि छोटा गोश्त बेचो, लेकिन वो कहते हैं हम 1300 में बेचेंगे। अब 500 का फर्क भी तो नहीं होता, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वो कहते हैं हमें जो है ना चीज अगर सही मिलेगी तो उसी रेट पे हम बेचेंगे। अगर वो पीछे से महंगी लेके आएंगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, तो वो आगे भी फिर महंगी बेचेंगे। ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती अगर इस तरह चलता रहे तो। बिल्कुल, हुकूमत को अपनी रेट जो है मनवाना पड़ेगी। माफिया जो है, मिलावट माफिया हो या मुनाफा, हम हर चीज को माफिया का नाम भी नहीं दे सकते। अगर फर्ज किया मार्केट में अगर जो
جانور ہے وہ مل اتنا مہنگا رہا ہے، اس کا ریٹ اس کو مل بھی خود 1200 روپے یا 1100 روپے فی کلو کے حساب سے وہ 850 میں کیسے بیچے؟ چینی مارکیٹ میں اگر 105 روپے 100 روپے کلو میں آ رہی ہے تو 90 روپے میں کیسے فروخت کرے تاجر یا دکاندار؟ تو اس میں ہر چیز کو مافیا کا نام تو نہیں دے سکتے۔ بالکل آپ کی یہ نشاندہی بھی ٹھیک ہے، ہم مافیا اس کو اس لیے کنسیڈر کرتے ہیں کہ حکومت نے چینی کے ریٹ کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے خود جو دکاندار ہیں انہیں چینی دینے کا فیصلہ کیا، کتنے دکانداروں کو ملی؟ اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ کیا 4 رکشے لگا کے ہم افتتاح کر دیں، کیا وہ ملتان کی 22 لاکھ پاپولیشن کے لیے کافی رہیں گے؟ بالکل وہ تو کافی نہیں ہے، لیکن آپ جتنی بھی دے رہے ہیں ادھر بھی اگر آپ اپنی ریٹ کو نہیں بنوا سکتے جس ریٹ میں آپ نے اعلان کیا، جہاں پر بڑی تصویر لگی ہوتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، ڈپٹی کمشنر ملتان کی، کمشنر ملتان کی، اگر آپ وہ ریٹ وہاں پر بھی نہیں عمل درآمد کروا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں پر بھی نہیں کروا سکتے ہیں۔ حکومت کو بنیادی طور پر اس حکومت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اسے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر عام انتخابات جو ہے قریب ہے، کہا جاتا ہے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے وقت جو دن ہے وہ بڑی جلدی گزرتے ہیں، اور اب یہ حکومت کو احساس بھی ہوتا ہے۔ اپوزیشن میں تھوڑے سے دن لمبے ہوتے ہیں، اپوزیشن والے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، تھوڑے سے لمبے دن ہوتے ہیں، اور حکومت کے دن جو ہے وہ بڑی جلدی گزرتے ہیں۔ حکومت کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ اگر الیکشن قریب ہے، بلدیاتی الیکشن بھی قریب ہے، اگر الیکشن کرائیں تو تب قریب ہوگا، اگر نہ کرائیں تو پھر تو مشکل ہے، نظر نہیں آتا۔ گور آپ کو شکریہ، آپ نے اس وقت تفصیلی بتایا۔ لوگوں سے آپ کو شکریہ، اس طرح سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ناظرین، جس طرح آپ نے جانا کہ بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے ہم نے بات کی، کس طرح سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، اختیارات کے حوالے سے بات کی، میئر اور ضلع کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کو کتنے اختیارات ملے، اس حوالے سے میں تفصیلی بات کی۔ لیکن جو مہنگائی کا فیکٹر ہے وہ واقعی کافی زیادہ ہے، عوام کافی زیادہ پریشان نظر آتی ہے، اس پر حکومت کو ورکنگ کرنا ہوگی، ورنہ عوام جو رویہ اور رسپانس نظر آیا وہ حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔